अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। होप्सो के खैरियत से होंगे और शिद्दत से अपने मोस्ट फेवरेट नावल असीर इश्क हो गया मैं की एपिसोड का वेट कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मी अर्शी खान एंड यू आर वाचिंग अर्शी खान नावल्स यूट्यूब चैनल। आज हम रीड आउट करेंगे असीर इश्क हो गया मैं के पार्ट 3 के बाद पार्ट 3 की तरह पार्ट 4 भी इंतहाई इंटरेस्टिंग है। आप लोगों को बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है, यकीन माने। लेकिन नावल की तरफ चलने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करना ना भूलिएगा, वीडियो को शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अर्शी मेरी धड़कन क्या कह रही है? सीढ़ियाँ चढ़ते हुए इसने इसे मुतवज्जे करने की कोशिश की तो इसके सवाल में छुपे माना को समझती वो बेसाख्ता थूक निकलती इसके कॉलर को मज़ीद सख्ती से दबोच गई। बताएं ना, इसके पहलू पे दबाव बढ़ाता वो इसकी सांसें बोझल कर गया। यही कि आपको नींद आई है और हमें सोना चाहिए। इसने दानिस्तन तौर पे इसका ध्यान भटकाना चाहा, लेकिन इसकी बात पे इसका ज़िंदगी से भरपूर कहका गूंज उठा। वल्लाह आज कम अज़ कम मेरी धड़कनें ऐसी अनहोनी ख्वाहिशें नहीं कर सकती, वो भी इस सूरत में जब जागने का समा बाजुओं में मौजूद हो। बेबाक और मानाखेज लहजे में बोलता वो इसकी धड़कनों को सुस्त कर गया। इसकी गिरफ्त बेसाख्ता इसके कॉलर पे मजीद मजबूत हुई तो सांस तंग होने पे इसे खुद पे तरस आने लगा। लेकिन इसकी कैफियत को समझते हुए इसने इसे बिना टोके बहुसकून के साथ इसके कमरे में दाखिल होकर जब कमरे के वस्त में उतारा तो वो फौरन 2 कदम परे हटती फासला बढ़ा गई। फ्रेश होके चेंज कर लें, मैं तब तक खाने के लिए कुछ लाता हूँ। इसके परे हटने का नोटिस लिए बगैर इसने इससे हुक्म दिया, क्योंकि जानता था कि इसने सुबह नाश्ते के बाद से कुछ ना खाया था और अब रात के 2 बज रहे थे जबकि इसकी लफ्ज़ खाने पे वो चूकी। इसकी जहनी रूह फ़ौरन इस निकाबपोश की जानिब भटकी तो इसे ख्याल आया कि इसने आज मेडिसन और खाना नहीं खाया था। अपने पेशी और दिली नरमी से मजबूर इसने सिस्टर नरगिस को इसकी मेडिसन और खाने के मुतालिक मैसेज किया और ख़ुद चेंज करने चल दी। जबकि नीचे किचन में खाने की ट्रे सजाता वो अपने मोबाइल की रोशन स्क्रीन को देखता मुस्कुरा रहा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? स्याह प्राडो की पिछली सीट पे बैठे नवाज आलम की गराती आवाज़ गाड़ी में गूंजी तो ड्राइवर ने बेख्तियार बैक व्यू मिरर से इसकी जानिब देखो जो फ़ोन कान से लगाए खासा परेशान नजर आया था। क्या फजूल बकवास है? ऐसा कौन पैदा हो गया जिससे इस वीराने पे बने इनके ठिकाने की बैठे बिठाए खबर हो गई और वो हर शय तबाह करके चला गया। इसके चेहरे पे छाए खलफशार बढ़ता जा रहा था। ये ज़फ़र कमाल की अपनी ही कोई चाल होगी अपने आदमियों को अंडरग्राउंड करने की, ताकि वो अपनी डिमांड पूरी करवा सके जो वो चाहता था। दूसरी जानिब न जाने क्या कहा गया कि वो जवाबन ज़हर खुंद लहजे में गोया हुआ। जो भी है तुम नज़र रखो ज़फ़र कमाल पे और अपने कुछ आदमियों को इस जगह पे भी भेजो, मुझे वहाँ की मुकम्मल रिपोर्टिंग चाहिए, फिंगरप्रिंट्स समेत। डील हैं 1-2 दिन में। ऐसे में ये मुसीबत। वो सख्त कबीदा खातिर दिखाई दे रहे थे जबकि गाड़ी ड्राइव करता ड्राइवर सोच रहा था कि अब किसने जुर्रत की थी वक्त के फिरौनों से पंगा लेने की। तुम्हारा दिमाग खराब है? ज़ाले ने इसे यूं देखा जैसे इसका दिमाग चल गया हो। कुछ गलत थोड़ी कह रही हूँ, कौन सा कोई गैर है वो? इसके रद्द-ए-अमल पे जुज़-बुज़ होती वो निगाहें चुरा के बोलती इसे मुंह बनाने पे मजबूर कर गई। इतने कोई सगे भी नहीं है, अपने फजूल मशवरे अपने पास रखो। हद है, अब मैं इस जलाद को बेहुदा अदाकारी करके अपने हुस्न के जाल में फंसाऊं और बदला लूं? नाक सुकेड़ के कहती वो बुड़बुड़ाने के सी अंदाज में कहती, लेटने के लिए तकिया ठीक करती इस लम्हे को कोसने लगी जब इसने इसे बताया था कि शेर अफगन कैसे इसे अपनी चार्मिंग पर्सनैलिटी से ट्रैप करता है। यार मेरी बात सुनो, तुम खुद सोचो, वो शख्स जानबूझ के तुम्हारी इस कमज़ोरी को टारगेट करता है। तो जब तुम खुद थोड़ी कोशिश करोगी तो तुम खुद भी इनकी कोई कमज़ोरी जान जाओगी और इस मुसीबत से छुटकारा पा लोगी। मंतशा इसे यूं रोज़ रोज़ परेशान नहीं देख सकती थी, तभी झंझला के बोली, हाँ वो तो जैसे तैयार बैठे हैं कि मैं तैयार होकर रोमांटिक अंदाज में इनसे पूछूं कि अफगन आपकी कमज़ोरी क्या है, और वो कहें तुम, और मैं खुशी के मारे इनसे लिपट जाऊं और सारा खेल ख़त्म। वो इसकी तकिया खींचने पे चिढ़ते हुए जो बोलना शुरू हुई तो फिर बोलती चली गई, बस यही तुम्हें यही करना है और बात ख़त्म। मंतशा शरीर अंदाज में इसे देखते हुए बोली तो वह एहसास होने पे खजल होती सुर्ख चेहरा झुकाती फिर से सोने के लिए लेटने लगी। बकवास नहीं करो, इसने ऊँ के से अंदाज में अपना सर झटका। ज़ाले प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल करो। तुम क्यों नहीं समझती? ये शेर अफगन और अहमद कंपनी की झंझट में तुम खुद को किस कदर ज़्यादा नुकसान पहुंचा रही हो। जितनी मेहनत तुम इस रिश्ते को ख़त्म करने में सर्फ कर रही हो, इतनी ही मेहनत तुम इस रिश्ते को बचाने में क्यों नहीं करती जो तुम्हारा वाहिद सहारा है।
मंतशा आपके संजीदगी से बोली तो ज़ाले ने सर्द मोहरी से इसे देखा। वो शख्स किसी का सहारा नहीं बन सकता। इसे इस शख्स के बेरहम अल्फाज याद आए। वो तुम्हारा सहारा है, मंतशा ने अपने लफ्ज़ों पे ज़ोर दिया। इसने सारी दुनिया के सामने तुम्हें कबूल किया है। इनकी फैमिली तुम्हें कबूल करती है, पसंद करती है, वो चाहे जिस तरह भी सही, लेकिन इस रिश्ते को अभी तक निभा रहे हैं। तो तुम क्यों एक ही दफ़ा इनके कहने पे इतना बड़ा दाव खेलने को तैयार हो गई? ये समझो ना कि वो क्यों कर वो भेजना चाहते हैं तुम्हें अहमद कंपनी। क्यों इन्होंने तो फ़ौरन तुम्हारी बात को कैश किया है? ज़ाले प्लीज़ हकीकत पसंद हो के सोचो। हम जैसी लड़कियों का इस दुनिया में कोई सगा नहीं होता, ना हमें यूँ सारी दुनिया के सामने अपनाने का हौसला रखता है। ऐसे में तुम्हें कोई ऐसा मिल चुका है तो इसे अपनी बेवकूफ़ी में मत गँवाओ। मंतशा बहुत वाज़ेह और बेरहम अंदाज़ में इसका ब्रेन वॉश कर रही थी, जबकि वो चुप बैठी इसे सुन रही थी। मेरा मानना है कि जो सारी दुनिया के सामने पूरी वक़ार के साथ आपकी दिली ख़्वाहिशात का लिहाज़ ख़याल रखते हुए आपको अपनाता है और साथ निभाने का भी हौसला रखता है, तो फिर ऐसे रिश्ते को बचाने के लिए अगर तुम्हें कुछ तबीयत के खिलाफ करना भी पड़ रहा है तो कर लो ना। वो कोई नामहरम थोड़ी है तुम्हारे, शोर हैं। मंतशा की ब्रेन वॉशिंग बहुत आराम से जारी थी जब इससे इसके आखिरी जुमले पे फिर से इख्तिलाफ हुआ। शौर नहीं है वो मेरे। इसे अपनी गर्दन पे बनने वाले सुर्ख निशान याद आया तो लहजे में शाकीपन सा घुला। फिर ऐसा करो कि आज ही रुखसती करवाओ और ये वाला शिकवा धो डालो। इसके अंदाज पे जले कटे अंदाज में कहती वो उठ गई, जबकि इसकी बात का मतलब समझती ज़ाले को अपने जिस्म में खून की गर्दिश एकदम से तेज होती महसूस हुई। अस्तगफिरुल्लाह। अगले ही पल वो सर झटकती तकिए में मुंह छुपा गई। जब वो दोबारा कमरे में दाखिल हुआ तो इसके हाथ में खाने की ट्रे थी जो इसने लाकर मेज़ पे सजाई और खुद इसका इंतज़ार करने लगा। इसका इंतज़ार ज़्यादा लंबा ना ठहरा और कुछ लम्हों के बाद वो फ़िरोज़ी के सादा शलवार सूट में मलबूस सफ़ेद रंग का दुपट्टा ओढ़े, बालों की ढीली सी चुटिया बनाए अपने तई बहुत सादा से हुलिये में इसके सामने आई। बहुत प्यारी लग रही हैं आप मिसिज़ ज़र्शे आलम। एक जज़्ब से इसके खूबसूरत वजूद को देखता वो आँच देते लहजे में गोया हुआ तो इसकी जानिब बढ़ती ज़र्शे ने ठठक के इसकी जानिब देखा, जिसकी खूबसूरत आंखों की चमक इसे बता रही थी कि वो वाकई दुनिया की खूबसूरत तरीन औरत है। ये आपके साथ का कमाल है। औरत का हुस्न इससे वाबस्ता मर्द के रवैये और उसके बर्ताव पे मुनहसर है। धीमे सुरों में कहती इसके इशारे पे इसके साथ सोफे पे बरजमान हो गई। इसका मतलब है कि अभी आप मज़ीद निखरने वाली हैं। सर तपा इसका गहरी निगाहों से जायज़ा लेते हुए इसने लतीफ़ सा इशारा किया तो वो पल में रंगों में नहा सी गई। मुझे भूख लगी है। और वो हँसी हुई तो इसकी जानिब हल्का सा झुकते हुए बोला, मुझे भी। इसके बालों से उठती मसहूर कुन खुशबू में गहरी सांस भरते हुए इसने भारी लहजे में कहा तो इसके आरज़ुओं पे झुकी पलकें लरज़ गई। इसकी भूख और मगलूब कैफियत का ख्याल करते हुए वो सीधा हुआ और बहुत शराफत के साथ खाना खाने लगा और इसे भी साथ खिलाने लगा। आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि आप इतने साल कहाँ थे? वो जो समझती थी कि वो जब सामने आएगा वो इसे हरगिज़ माफ़ नहीं करेगी, इसे सामने देख के वो इसके इंतज़ार में होने वाली हर अज़ियत को भूल गई कि इसकी मौजूदगी हर ज़ुल्म पे भारी थी। मैं आपको सब बताऊँगा, लेकिन प्लीज़ अभी नहीं। ऐसा नहीं है कि आप पे एतबार नहीं है, लेकिन अभी सब बताने का सही वक़्त नहीं आया, इसलिए अभी कुछ पूछिएगा मत। वो ठहरे हुए लहजे में बोलता इसके उबलते सवालों का गला घुट गया, जबकि इसके चेहरे के उतार चढ़ाव का जायजा लेता वो सोच रहा था कि वो इसे कैसे बताए कि इनके दरमियान हिजर उगाने वाला इसी का बाप था। शेर लाला को पता कि आप वापस आ गए। खाना ख़त्म करने के बाद वो जब खाने के बर्तन रख के वापस आई तो एक ख्याल के ताती से इस्तिफसार किया जो अपनी जैकेट उतार रहा था। आपके लाला को बताए बगैर अब तक पहुंच सकता हूँ? इसकी जवाबी सवाल पे वो बेख्तियार मुस्कुरा दी, जबकि इसके चेहरे पे बिखरने वाली मुस्कान देखता वो इसके नज़दीक हुआ और इसके दोनों हाथ थामे। रोमांटिक सीन आने वाला है। सवाल ख़त्म हो गए, अब चलें बेड पे। इसके सादगी से इस्तिफसार पे वो खजल सी हो गई, लेकिन जब वो इसे लिए बेड के जाने बढ़ा तो इसकी धड़कनें तेज़ होने लगी। अभी बातें करें। इसके हाथ को खींचती वो घबराए हुए अंदाज में बोली तो इसने गर्दन मोड़ के बगौर इसे देखा जो चेहरे पे बिखरे हया और घबराहट के रंग लिए इसके दिल में उतरती जा रही थी। परेशान है? एक नतीजे पे पहुंचते हुए वो संजीदगी से गोया हुआ तो इसने पहले हाँ और फिर नफी में सर हिलाया। परेशान नहीं हूँ, बस एक बात कहना चाहती हूँ, अगर आप नाराज़ ना हो तो। वो लब को चलते हुए बोली तो इसने हाथ बढ़ा के लब इसके दांतों की गिरफ्त से आज़ाद करवाया। रिलैक्स होके बात करें। इसके हाथों की बेबाक हरकत पे वो दहक सी गई। हमारे निकाह पे लाला के अलावा कोई नहीं था, तो मैं चाहती हूँ कि हम अपने रिश्ते की शुरुआत सबकी दुआओं के साथ करें। वो निगाहें झुकाए झिझकते हुए बोली, लेकिन जब इसकी जानिब से जवाब मौसूल ना हुआ तो वो घबरा गई। मेरा मकसद आपको नाराज़ करना नहीं है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरे और आपके घर वाले भी जब हमारे
اس کی خاموشی کو محسوس کر کے اس کے الفاظ ٹوٹنے لگے تو وہ اس کے نزدیک ہوا، اور پھر بتحاشا نزدیک، اتنا نزدیک کہ زرشے کو محسوس ہوا کہ اس کی پلکیں اس کے رخساروں کو چھونے لگی تھی۔ اس نے اس کے خوبصورت چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی خوبصورت آنکھوں میں جھانکا۔ آپ بہت انمول ہیں۔ بہت مختصر انداز میں اس کے کہے کو دل پذیر انداز میں مان بخشتا وہ اس کے ماتھے پہ جھکا اور اپنے استحقاق کے پھول کھلاتا اسے طمانینت سے مسکرانے پہ مجبور کر گیا۔ کھٹر پٹر کی آواز پہ اس کی آنکھ کھلی تو اس نے مندی مندی آنکھیں کھول کے سامنے دیکھا تو آنکھیں پٹ سے کھل گئی۔ سرخ کلر کی ٹاپ کے ساتھ سیاہ ٹراؤزر پہنے، وہ گھنگریالے بھورے بالوں کو سکارف میں باندھے، ہونٹوں پہ شوق کلر کی لپسٹک لگائے، آپ جھک کے سیاہ ہائی ہیلز پہن رہی تھی جن کی سٹرپس سرخ کلر کی تھی۔ تم کس کی شادی پہ جا رہی ہو؟ منتشا نے نیند سے بھری آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا جو اب اپنی پلکوں پہ مسکارا سجا رہی تھی۔ شادی پہ کون ٹاپ پہن کے جاتا ہے؟ نخوت سے جواب دیتی وہ پوری توجہ سے اب آئی لائنر آنکھوں پہ لگانے لگی تو منتشا کو گویا غش پڑنے لگا۔ تو پھر کہاں جا رہی ہو؟ اس کی نیند مکمل طور پہ اڑ چکی تھی۔ اپنے شوہر کو رجھانے، جل کے کہتی وہ دیوار پہ لگے چھوٹے سے شیشے کے سامنے سے ہٹی اور کرسی پہ پڑا اپنا بیگ اٹھانے لگی، جبکہ منتشا کو چند سیکنڈز لگے تھے اس کی بات سمجھنے میں، اور پھر اگلے ہی پل وہ بیڈ سے اچھل پڑی۔ انٹرسٹنگ ہے یہ لڑکی ویسے۔ تم واقعی اس سب پہ عمل کرنے والی ہو نا جو میں نے کل تمہیں کہا تھا؟ اس کے لہجے میں جوش اور بے یقینی دونوں پنہاں تھے۔ اب کیا لکھ کے دے دوں؟ مجھے تم بھی یہ بتاؤ کہ اگر انہوں نے یا کسی اور نے پوچھا کہ اتنے تیار ہو کے کیوں آئی تو کیا کہوں؟ وہ الجھن زدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ تو تم کہہ دینا اپنے شوہر کے لیے۔ اس کے اطمینان سے کہنے پہ اسکندر تک جل گیا، لیکن مصلحتاً وہ چپ رہی اور مسز جوزف کا انتظار کرنے لگی جو ناشتہ لے کے آنے والی تھی۔ ویسے ظالے، منتشا کی پکار پہ اس نے فقط گردن موڑ کے اسے دیکھا۔ جب تم افغان بھائی سے رومانس بگھار رہی ہوئی تو ویڈیو بنا لینا، میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم اس روم میں کیسی لگتی ہو۔ اس کے لطف لینے والے شرین انداز پہ اس کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ گیا۔ بکواس نہیں کرو، اس نے سرخ چہرے کے ساتھ اسے ڈانٹا۔ اچھا ویسے اس ڈریس کو منتخب کرنے کی خاص وجہ؟ منتشا نے اس کے ڈریس کو ناقدانہ نگاہوں سے دیکھا۔ کیونکہ ایک تو میں شلوار قمیض زیادہ نہیں پہنتی، دوسرا جس طرح سے ان کی فیانسی کی ڈریسنگ سے یہی ثابت ہوتا کہ محترمہ کو ایسی ہی ڈریسنگ پسند۔ اس کا انداز ہینوس جلا کٹا ہی تھا۔ اسی پل مسز جوزف کمرے میں داخل ہوئی تو اس کی تیاری دیکھ کے ان کے تاثرات بھی کم و بیش اسی سے ملتے جلتے تھے جو کچھ دیر قبل منتشا کے تھے، مگر وہ انہیں نظر انداز کی چائے کا کپ اٹھا چکی تھی اور منتشا کو اشارہ کیا کہ وہ بولنا شروع ہو جائے۔ السلام علیکم لالا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے وہ خوشی سے باآواز سلام کرتی شیر لالا کی مانند بڑی جو اسے دیکھتے ہی صوفے سے کھڑا ہو چکا تھا۔ کیسی ہیں لالا کی جان؟ اس کا ماتھا چومتے ہوئے اس نے محبت سے استفسار کیا۔ وہ کھل کے مسکرا دی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں لالا؟ اس کے ساتھ صوفے پہ بیٹھتی وہ مسکراتے ہوئے بولی تو مسز فرحان نے طمانینت سے اپنے بچوں کے اس پیار کو دیکھا۔ اسٹڈی ٹھیک جا رہی ہیں؟ کالج میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے؟ اس کے پہلے سوال کا جواب اثبات میں دیتا وہ تفکر آمیز لہجے میں گویا ہوا تو کالج کے نام سے اسے بے طرح ایک شخص یاد آیا جسے فوری دماغ سے جھٹکتے ہوئے وہ اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی لالا سب ٹھیک ہے، وہ مدھم لہجے میں گویا ہوئی تو اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ کھانا لگ گیا ہے، باقی باتیں بعد میں کر لینا۔ وہ جو دونوں بہن بھائی اپنی باتوں میں مگن، ماں کا اٹھنا اور واپس آنا محسوس نہ کر سکے، ان کی آواز پہ چونکے۔ ڈیڈ نہیں پہنچے ابھی؟ ان کی معیت میں ڈائننگ ہال کی طرف بڑھتے شیر عالم نے استفسار کیا۔ راستے میں ہیں، 5 منٹ تک پہنچ جائیں گے۔ ان کے جواب پہ وہ سر ہولے سے خم کرتا اپنی کرسی گھسیٹ کے بیٹھ گیا۔ لالا مجھے آپ سے بات کرنی ہے ایک، لیکن کال پہ کرنی ہے، تو جب آپ فارغ ہوئے تو بتائیے گا۔ کھانا کھانے کے بعد جب سب بیٹھ کے چائے پی رہے تھے تو ایک نتیجے پہ پہنچتے وہ شیر عالم کی جانب ہلکا سا کھسکتی مدھم لہجے میں گویا ہوئی تو اس کے چہرے پہ گہری نگاہ ڈال کے وہ سر اسپات میں ہلا گیا۔ جیسے ہی گاڑی آفس کے مین گیٹ کے سامنے رکی تو اسے اپنی بیٹ مس ہوتی محسوس ہوئی، لیکن وہ خود کو ہمت کا درس دیتی گاڑی سے باہر نکلی اور پیر مضبوطی سے چکنے فرش پہ جماتی وہ سیاہ پینسل ہیل کے ساتھ ٹک ٹک کرتے آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے سیڑھیوں کی بجائے لفٹ کو فوقیت بخشی کہ وہ انہیں ہیلز کے ساتھ کم از کم سیڑھیاں نہیں چڑھ سکتی تھی۔ تبھی اس نے لفٹ کا بٹن پریس کیا اور بنا دھیان کیے وہ لفٹ میں داخل ہوئی۔ یا اللہ آج کا دن اچھے سے گزار دینا، یا کم از کم آج کے دن اس شخص کی آنکھوں کو کچھ ہو جائے، یا ان کو کم از کم مجھے دیکھنے کی فرصت نہ ملے۔ بیگ کی لمبی سی سٹرپ کندھے پہ لٹکا کے اس نے ہاتھ میں پکڑا موبائل بیگ میں ڈالا اور خود کمر پہ بکھرے بال سمیٹ کے انہیں جوڑے کی شکل دیتی اس کے گرد سکارف لپیٹتے ہوئے مسلسل بول رہی تھی، میرے حق میں مانگی تمہاری دعائیں شاید اللہ کو پسند نہیں آتی جو وہ قبول نہیں کرتا، کیونکہ نہ صرف میری آنکھیں ٹھیک ہے بلکہ اتنی ٹھیک ہے کہ انہیں تمہارا بیگ گلا پھٹا ہوا مجھے بہت کچھ دیکھنے پہ مجبور کر رہا ہے۔
بھاری مگر بے تاثر اور غیر متوقع آواز سن کے اس کے ہاتھ میکانکی انداز میں اس کے پہلوؤں میں لٹک سے گئے اور وہ ایک جھٹکے سے پیچھے مڑی جہاں وہ سیاہ سوٹ میں ملبوس لفٹ سے ٹیک لگائی اس کو گہری نگاہوں سے تک رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے ارتکاز پہ اس نے بے ساختہ بازو اپنی کمر کی طرف گھمائے اور ہاتھ سے اپنی کمر اور گردن ٹٹولنے لگی۔ جھوٹ بول رہے ہیں آپ۔ جب اس کے ہاتھ کچھ نہ لگا تو اس نے مشکوک نگاہوں سے اسے دیکھا تو اس نے گہری سانس بھر کے اسے دیکھا۔ ظاہر ہے اس کے کندھے اچکا کے کہنے پہ وہ گہری پرسکون سانس بھرتی دوبارہ رخ موڑتی اس کی جانب اپنی پشت کر گئی۔ جب اگلے ہی لمحے اسے اپنی پچھلی گردن سے انچ دو انچ اس کے سلگتے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا تو وہ لڑکھڑا سی گئی اور بے ساختہ سہارے کے لیے اپنے ٹراؤزر کو دونوں ہاتھوں سے دبوچ گئی۔ میں ایسے فضول جھوٹ نہیں بولتا۔ اس کے جوڑے کے گرد لپٹے سکارف کی گرہ ایک جھٹکے سے کھول کے اس کے سارے بال اس کی کمر پہ بکھیرتا وہ اس کی سانسوں کو بکھیر کے رکھ گیا۔ اب ٹھیک ہو گیا۔ وہ جو اس کی حرکت پہ حسب عادت شرم و حیا سمیت بھڑک اٹھنے والی تھی، منتشا کی ڈوز یاد آئی تو آہستگی سے گویا ہوئی اس کے بالوں پہ ہاتھ پھیرتا شیر افغن اس کے کہے الفاظ پہ ٹھٹکا اور بہت بھرپور انداز میں مسکرا دیا۔ ایک مفت کی ایڈوائس دوں تمہیں؟ اس کے دہنے کندھے کی جانب جھکتا وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا تو اس کے لہجے کے زیر و بم سانسوں کی تپش اور لفٹ کی تنہائی میں اسے اپنے حواس سلب ہوتے محسوس ہونے لگے، لیکن وہ بمشکل خود پہ قابو پاتی سرس بات میں ہلا گئی۔ ایسے اپیلنگ حلیے میں کھڑے ہو کے ایسے شخص سے ایسے سوال نہیں پوچھنے چاہیے جو آپ سے زیادہ حق رکھتا ہو۔ اس کے کندھے پہ اپنے ہونٹوں کا لمس چھوڑتا وہ اسے سنبھلنے کا موقع دیے بغیر اس کے بال ہٹا واپس اسی جگہ پہ اپنا لمس چھوڑتا اس کے ہاتھوں پیروں سے جان نکالنے کے درپے ہو گیا۔ سر، اس کے لب سرسرائے لیکن وہ دھیان دیے بغیر اسے اچھی طرح اپنی بات کا مطلب سمجھانے کے بعد سیدھا ہوا تو زالے کو اپنی گردن جلدی سے محسوس ہوئی، لیکن اس کے کسی بھی رد عمل سے قبل وہ بٹن دباتا لفٹ کے کھلتے دروازے سے باہر نکل گیا۔ جبکہ وہ وہیں کھڑی اپنی دھڑکنوں کو اعتدال پہ لاتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی، اس شخص کو اپنے اداؤں کے جال میں پھنساؤں جو بنا کسی چابی کے یوں سٹارٹ ہوتا ہے کہ اس کی بریکس ہی فیل ہو جایا کرتی تھی۔ اپنے چہرے کو تھپتھپاتی وہ اس ملاقات کے تاثرات کو کم کرتی لفٹ سے باہر نکلی اور نئے محاذ کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ ہاتھ میں سفید چٹ پکڑے وہ دل میں اترتی خاموشی کو محسوس کرتی گہرے سانس بھر کے رہ گئی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ کے لیے یہ سب بہت مشکل ہے، لیکن یہ سب ہمارے آنے والی زندگی کی خوشحالی کے لیے بہت ضروری ہے، اس لیے بس تھوڑا سا مزید انتظار۔ چند بے ربط سے جملے اور یقین دہانی۔ وہ جو رات کو اس کی باہوں میں بہت پرسکون سوئی تھی، صبح جاگنے پہ نہ تو بازوؤں کا حصار ملا اور نہ ہی وہ، مگر کاغذ کے ایک ٹکڑے پہ لکھے گئے یہ چند الفاظ ضرور ملے تھے جو اسے ایک بار پھر سے الجھا گئے۔ ایک ڈاکٹر بن رہے تھے آپ بھی، پھر آپ کا ایسا مشکوک رویہ اور یہ ہائبرنیشن پریڈ۔ وہ بری طرح سے الجھی ہوئی تھی، مگر پھر ہاسپٹل سے کال آنے پہ وہ ہر سوچ کو ذہن سے جھٹکتے تیار ہونے چل دی، کیونکہ اب اس کے پاس یہ یقین تو تھا نا کہ اس کا شوہر زندہ ہے۔ 1.5 گھنٹے بعد جب وہ ہاسپٹل پہنچی تو پہلا سامنا ہی سسٹر نرگس سے ہوا جو اسے دیکھتی اس کی جانب لپکی۔ ڈاکٹر زرشی، وہ اس پیشنٹ نے کل رات سے نہ میڈیسن لی ہے اور نہ ہی کچھ کھایا، الٹا چیزیں توڑ رہا ہے۔ ان کے ہانپتے ہوئے انداز پہ وہ پریشانی سے اس کے روم کی جانب بڑھی جہاں سے توڑ پھوڑ کی آواز باہر تک آ رہی تھی۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ دروازے پہ کھڑی وہ درشت مگر بلند آواز میں بولی تو ہاتھ میں دوائیوں کی شیشیاں پکڑے اس کے ہاتھ وہیں ساکت رہ گئے، مگر اگلے ہی لمحے وہ دوائیاں واپس رکھتا سرشاری سے بولا۔ ڈاکٹر، اس کے ایک لفظ سے ہی اتنی وارفتگی جھلک رہی تھی کہ وہ اپنے سٹاف کی موجودگی کے باعث خائف سی ہو گئی۔ سسٹر، آپ جلدی سے سویپر کو بلا کے یہ صفائی کروائیے، میں تب تک ان کو دیکھتی ہوں۔ وہ سسٹر کو حکم دیتی ان کی جانب بڑھتی سنجیدگی سے گویا ہوئی تو اس کے رومال میں چھپے لب مسکرا دیے۔ مجھے دیکھنے کی خواہش کب تک یوں ہی پالتی رہیں گی؟ آج ہمت کر ہی ڈالیں۔ اس کے کہے کو اپنے ہی رنگ میں ڈھالتا اسے زہر سے بھی برا لگا۔ ایسی کوئی خواہش اگر تھی بھی تو وہ الحمدللہ ختم ہو چکی ہیں، اس لیے اب بھی مزید یہ ڈرامہ ختم کریں اور جتنی جلدی ہو ہمارے ہاسپٹل کا کمرہ خالی کریں۔ بے لچک لہجے میں بولتی ہوئی اس کی بلڈ پریشر چیک کرتی اب اس کے زخموں کا معائنہ کر رہی تھی۔ میرے جسم سمیت دل کے زخم بھر دیں، میں چلا جاؤں گا۔ اس کی آنکھوں میں جھانکنے کی کوشش کرتا وہ بھاری لہجے میں گویا ہوا تو زرشے نے کمال ضبط سے اس کی گفتگو سن کے اسے بمشکل ہضم کیا۔ یہ جگہ جہاں تم بیٹھ کے میرے ساتھ فضول گوئیاں کر رہے ہو، یہاں اس جگہ میں کل رات اپنے شوہر کے ساتھ موجود تھی۔ مجھے اکیلے جان کے مجھے ہراس کرنے کی کوشش مت کرو۔ جو ابہام مجھے تم سے نرمی برتنے پہ مجبور کرتے تھے وہ کل رات ختم ہو چکے ہیں، اس لیے آئندہ میرے راستے میں مت آنا۔ اس کی خوبصورت پلکوں سے سجی روشن آنکھوں میں اپنی کٹیلی چمکدار آنکھیں گاڑے وہ بہت سنجیدگی کے ساتھ ایک ایک لفظ پہ زور دیتی اپنے الفاظ اس کے گوشت گزارتی واپس مڑی۔ اور اگر آپ کا شوہر ہی نہ رہے؟ پہلی دفعہ اسے اس کے لہجے میں ایک گینگسٹر کی بو محسوس ہوئی اور یہ ایسی بو تھی
اس کا سانس فوراً بند کیا تھا، مگر وہ سنبھلی اور بنا مڑے خالی لہجے میں بولی، تو سمجھنا اس دن صرف وہ نہیں بلکہ میں بھی ساتھ ہی مر گئی ہوں۔ اپنی بات کہہ کے وہ کمرے سے نکل گئی، جبکہ بیڈ پہ بیٹھے اس شخص کا چہرہ اس کے الفاظ کی بے رحمی پہ رومال کے پیچھے سفید پڑ گیا۔ سیاہ مرسڈیز کالج کے سامنے جا کے رکی تو یک کے بعد دیگرے دو گاڑیاں جب اس کے پیچھے رکی تو بہت ساری نگاہیں بیک وقت رشک، حسد اور نفرت کے رنگ لیے مرسڈیز میں بیٹھی لڑکی کو دیکھنے لگی، جو سرمئی رنگ کے فراک پاجامے میں ملبوس وائٹ حجاب، چہرے کے گرد لپیٹے دوپٹہ کندھے پہ لٹکائے اپنے ہم قدم چلتے فرحاد کے ساتھ چل رہی تھی۔ فرحاد لالا، آپ نے میری اسائنمنٹ کس سے بنوائی تھی؟ اسے آج اچانک کچھ دنوں بعد یاد آیا تو اس نے فوراً استفسار کیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ فرحاد نے چونک کے اسے دیکھا۔ میں نے بالاج کو شکریہ کہا تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے تو کوئی اسائنمنٹ نہیں بنائی۔ وہ الجھتے ہوئے گویا ہوئی تو فرحاد نے زیر لب بہت ہی مہذب الفاظ سے اس شخص کو نوازا اور بہت سا تھوک نگلتے ہوئے اپنے ساتھ چلتی زرشالے کو دیکھا۔ میں نے خود ہی بنا دی تھی تاکہ شیر سر کو کہیں سے علم نہ ہو جائے اور ہم دونوں کو ڈانٹ پڑے۔ وہ فوراً بہانہ گھڑتا ہوا بولا تو اس کے کندھوں سے جیسے بہت سارا بوجھ اتر گیا تھا۔ آہ، شکر ہے۔ ویسے آپ نے کبھی بتایا نہیں کہ آپ کی رائٹنگ اس قدر شاندار ہے۔ وہ توصیفی انداز میں بولی تو اس نے فقط سر ہلانے پہ اکتفا کیا کہ کم از کم وہ اس شخص کے کھاتے کی تعریف سن کے خوش نہیں ہو سکتا تھا۔ ہائے زرشالے، اس کے دونوں دوستیں اسے دور سے ہی دیکھ کے چہکی تو فرحاد کے چہرے کے تاثرات فوراً سرد پڑے۔ وہ بالاج مصطفیٰ کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہے۔ وہ پاس آ کے پرجوش سے انداز میں گویا ہوئی تو فرحاد کی موجودگی میں ان کے الفاظ پہ خفت زدہ سی ہو گئی اور ایک محتاط نگاہ فرحاد پہ ڈالی جو ان سے چند قدم کے فاصلے پہ کھڑا بے چین نظر آ رہا تھا۔ شاید پریزنٹیشن کے حوالے سے کوئی کام ہے، لیکن پہلے میں کلاس لے لوں گا۔ اپنے مخصوص مدھم لہجے میں انہیں جواب دیتی کلاس کی جانب بڑھ گئی تو وہ دونوں نفرت سے اپنا یہ پلان بھی فیل ہوتا دیکھ کے دل مسوس کے رہ گئی۔ السلام علیکم۔ اس حالے کو جو بہت متوجہ سے لیکچر سن رہی تھی، دائیں جانب سے آتی غیر متوقع آواز پہ اس کا ارتکاز بری طرح سے بکھرا اور پین اس کے ہاتھ سے چھوٹ کے نیچے گرا۔ ایک سلام پہ اتنی حماس باختگی ہے، حالانکہ آج تو میں پورا دیوان سنانے والا ہوں۔ اپنے ریوڈ اور اکھڑ رویے کے بالکل برعکس وہ شوخ لہجے میں بولتا ہے، اسے گڑبڑانے پہ مجبور کر گیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ سے پین لیتے ہوئے اس نے دوبارہ سے توجہ لیکچر کی سمت کرنی چاہی، لیکن ایسا ممکن نہ تھا۔ وہ شخص تو تب بھی توجہ سمیٹنے کے باعث بن جاتا تھا جب اس سے کسی قسم کا کوئی رشتہ نہ تھا، اور اب تو دل کے تار اس سے جڑ رہے تھے۔ اب کیسے اس کی موجودگی اس پہ اثر انداز نہ ہوتی؟ مگر وہ خود بھی جبر کیے بمشکل لیکچر کے کچھ پوائنٹس نوٹ کرنے پہ کامیاب ہو پائی اور لیکچر ختم ہوتے ہی وہ صورت سے باہر کی جانب لپکی۔ زرشالے اسے باہر کی طرف لپکتے دیکھ کے اس نے بے ساختہ پکارا، پلیز بالاج، یہاں سب دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو جو کچھ کہنا ہے وہ آپ شیر لالا سے کہہ لیجیے گا، مگر یہاں نہیں۔ وہ ڈھکے چھپے انداز میں اسے اپنا اقرار سونپتی اس کی سنے بغیر وہاں سے نکل گئی، یہ جانے بغیر کہ اس کا بالاج کے پاس اس کا رکنا، بولنا اور پھر بھاگ جانا کسی نے بہت توجہ سے دیکھا اور کچھ سوچا تھا، جبکہ وہ وہی کھڑا بڑبڑا رہا تھا۔ سوئے ہوئے کو تو کسی نے جگایا، جاگے ہوئے کو کون جگاتا ہے؟ او مائی گڈنس، یو لک سو پریٹی۔ اسی طرح آپ کے شیر لالا کو تو تب کچھ کہا کے تو نہیں آئی، وہ جو جب بتایا جائے جب وہ طرف کسی آئی بات سے بے خبر ہوں۔ اس کی جلی کٹی بڑبڑاہٹ عروج پہ تھی، خوشی ہوئی جان کے کسی کے ہاتھ میں تو آپ جیسے شخص کی بھی زنجیریں ہیں۔ اس کی بڑبڑاہٹ سے لطف اندوز ہوتا فرحاد سرگوشی کے سے انداز میں کہتے اس کو مزید سلگا کے زرشالے کے پیچھے ہو لیا۔ بالکل، سارے حق تمہارے پاس ہی تو ہیں، اب تم اپنے اس بجلیاں گراتے روپ سے اس کا حق کا صحیح استعمال کر لو۔ وہ پرلطف سا اشارہ دیتے ہوئے بولی تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بلش کر گئی۔ اور پھر یہ سب ان تک ہی محدود نہ رہا، بلکہ اپنے کیبن تک پہنچتے پہنچتے جس نے دیکھا سبھی کا رد عمل مسز فرح جیسا ہی تھا، جسے وہ خوش دلی سے برداشت کرتی اپنے کیبن میں پہنچی۔ اوف، کتنا مشکل ہے یہ سب۔ وہ دھپ سے اپنی کرسی پہ بیٹھتی بآواز بولی اور ہاتھ اپنے اسکارف کو کندھوں پہ دوبارہ سے سیٹ کرنے لگی۔ جب نگاہ میز پہ پڑی، باکس پہ پڑی۔ اب یہ کیا ہے؟ متجسس انداز میں کہتی ہوئی اس باکس کو کھولنے لگی۔ باکس کھلتے ہی اس کی آنکھوں کی پتلیاں حیرت کی شدت سے پھیل سی گئی۔ یہ اس نے شاک باکس میں پڑی سرخ شرٹ اور ساتھ پڑے نوٹ پہ لکھے مختصر سے الفاظ کو دیکھا تو دل عجیب سے انداز میں دھڑک اٹھا۔ چینج یور ٹاپ۔ مختصر حکمی الفاظ اس بار اس سے ناگوار نہ گزرے، بلکہ وہ تشکر آمیز سانس بھرتی شرٹ دبوچ کے اس کے آفس کی جانب چل دی، کیونکہ چینج کی سہولت صرف وہیں تھی۔ آفس میں داخل ہوتے ہی خالی روم نے اس کا استقبال کیا تو وہ گہری سانس بھرتی اٹیچ واش روم کی جانب بڑھ گئی۔ پہلی جب اس شخص کی کوئک سروس کی داد دینے کو دل کر رہا تھا، دل ہی دل میں معترف ہوتی وہ جلدی سے چینج کر کے باہر نکلی تو ٹھٹک سی گئی۔ اس کی جانب پشت کیے وہ کان کے ساتھ موبائل لگائے، دوسرے ہاتھ میں سگریٹ تھامے کسی سے محو گفتگو تھا، جبکہ سیاہ کوٹ سٹینڈ پہ لٹک رہا تھا۔ یہ کب آئے؟ وہ سوچ ہی رہی تھی جب وہ مڑا اور اسے دیکھتے ہی ہاتھ کے اشارے سے اسے بیٹھنے کو کہا اور خود واپس کال کی سمت متوجہ ہو گیا۔ اس کے انتظار کی زحمت سے بچنے کے لیے اس نے ساتھ لایا ہوا موبائل آن کیا اور سکرولنگ کرنے لگی۔
अनबिलीवेबल बिलीवेबल। अचानक स्क्रॉल करते करते इसकी पुरजोश आवाज़ गूंजी तो काल पे वहाँ गुफ्तगू। अफगन ने नागवारी से इसे देखा, लेकिन इसके दमकते चेहरे पे नज़र पड़ते ही ये नागवार निगाह भटक सी गई। निगाह को मजीद भटकने से बचाते हुए इसने सर झटका और सिगरेट होंठों से लगा के गहरा कश लिया। क्या देख के उछल रही थी? कॉल बंद करके वो इसकी सिमत मुतवज्जो हुआ तो इसने जल्दी से मोबाइल की रोशन स्क्रीन इसके सामने की। ये देखें, अहमद एंड सन्स कंपनी वालों ने वैकेंसीज के लिए ऐड दी और ये ऐड कल से पहले नहीं था। मतलब मेरा आप पे गिराया जाने वाला पानी का गिलास रायगा नहीं गिरा। वो सरमस्ती से बोलती इसकी खश्मगीन निगाहों को नज़रअंदाज कर गई। वो सुरमस्ती से बोलती हुई इसकी खश्मगीन निगाहों को नज़रअंदाज कर गई। जी बिल्कुल, इस दिन सिर्फ एक पानी के गिलास का ही ज़या हुआ था। इसके लफ्ज़ चबा चबा के बोलने पे इसे अपने कहे का एहसास हुआ तो वो फ़ौरन संभली। सॉरी, लेकिन मैं इस दिन वो सब ना करती तो ये सब ना होता। इसने अपनी सफाई दी, जिसे इसने सर झटकते हुए नज़रअंदाज किया और बोलने लगा, तुम अभी वहाँ जा रही हो क्योंकि ये ऐड सिर्फ तुम्हारे लिए दिए गए हैं। इनके लिए ये लकी चार्म होगा मेरी कंपनी में काम करने वाले फ़र्द को अपने फर्म में ले जाना। इसलिए वो तुमसे इंटरव्यू जैसी फॉर्मेलिटी भी नहीं करेंगे, इसलिए तुम कुछ ही देर में वहाँ पहुँच रही हो। इसकी बारोब संजीदा आवाज़ गूंज रही थी। वैसे आपके अंदर छुपे खुदपरस्त इंसान को गिरा ना गुजरे तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अच्छे खासे आप में गुंडों वाले गिट्स हैं, तो आप अपनी इन्हीं गिट्स को इस्तेमाल करके जो मालूमात चाहिए ले लें। मुझे खामखा इधर भेज रहे हैं या आपको मुझ पे अपने गिट्स से ज़्यादा यकीन है? टेबल पे अपने दोनों बाजू रखे वो कदरे आगे को झुकी, राजदार और संजीदगी से बोलती इस जैसे रूड इंसान के होंठों पे भी मुस्कान बिखेर गई, जिसे देख के जाले ने जाने क्यों जुज़-बुज़ सी हो गई। जब ऐसे मुस्कुराते हैं तो यकीन सा होने लगता है कि ज़रूर कोई ब्लंडर मारा है मैंने। इसकी मुस्कान देख के वो ज़ेर लब बुड़बुड़ाई, जबकि इसकी बुड़बुड़ाहट से लुत्फ़ अंदोज़ होते अफगन की मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। हाँ, मुझे तुम पे बहुत यकीन है कि तुम वहाँ अपनी बेईमानी बातों से इन सबको इस कद। वो अपने मखसूस लहजे में बोल रहा था जब ऑफिस का दरवाज़ा एकदम से खुला और अनिया शराजी आंधी तूफान बनी अंदर दाखिल हुई। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी अफगन की सारी दुनिया के सामने बेइज्जती करने के बाद इसी के सामने ऐसे धड़ल्ले से बैठी हुई बुलंद आवाज़ में धाड़ती हुई कुर्सी पर बैठी जाले की जानिब लपकी तो फितरी तौर पे हल्का सा बौखलाई, मगर इससे पहले कि वो इस पे छपटती अपनी कुर्सी पर बैठा अफगन सुरा से उठा और जाले के सामने आन खड़ा हुआ। रिलैक्स अनिया, इसने सर्द लहजे में से टोका, मगर वो इसी जनूनी अंदाज में इसके पीछे खड़ी होती जाले की जानिब लपकने लगी। जो इस अचानक अफ्ताब पे बौखलाई, मैं रिलैक्स नहीं होंगी, तुम निकालो इसे ऑफिस से। वो जोर से धाड़ी तो जाले ने नागवारी से इसे देखा। पहले तो आप इस ऑफिस से निकले, मैं आपके अफगन से बात कर रही हूँ, जो आपकी बदकिस्मती से मेरे बॉस और शोहर हैं। आप इस तरह आके वायलेंस तब मचाइएगा जब ये आपके शोहर बन जाएं। इसके उकब से निकलती वो संजीदगी और मजबूती से बोलती दोनों को बैक वक्त हैरान कर गई। यू इडियट! हतक से स्याह पड़ते चेहरे के साथ वो उंगली उठा के इसकी जानिब लपकी, जब वो इससे भी ज़्यादा शिद्दत से कराई। मैं आपकी ज़रख़ेज़ गुलाम नहीं हूँ, इसलिए मुझे आज के बाद गाली देने की कोशिश मत करना और मेहरबानी करके अपनी बची-खची मंगनी के दावे मेरी गैर मौजूदगी में आके कर लीजिएगा। अभी हम काम की बात कर रहे हैं। इससे तो वो पहले सामने में ही नहीं डरी थी। आज भी फितरी तौर पे हल्का सा घबराई थी, लेकिन जल्दी ही संभलते हुए जवाबी कार्रवाई पे उतर आई थी। स्टॉप इट अनिया, घर जाओ या वेटिंग रूम में इंतज़ार करो, मैं फ़ारिग होके तुमसे बात करता हूँ। और आज के बाद तुम अगर मेरे ऑफिस में किसी भी वजह से ऐसे दाखिल हुई या यूँ मैस क्रिएट किया तो मैं भूल जाऊँगा कि तुम एक लड़की हो। सर्द मोहरी से बात मुकम्मल करके वो मुड़ा और अपनी सीट की जानिब बढ़ गया। अफगन अपनी अहानत पे सुलगती अनिया ने मुठियाँ भेजते हुए अफगन की पुश्त को देखा और कुछ कहना चाहा, लेकिन अपनी सीट पे बैठते अफगन ने पलट के जिन सर्द निगाहों से इसे देखा वो फौरन लब भींच के पेचोताब खाती एक खूंखार निगाह जाले पे डालती तन फन करती कमरे से निकल गई। आप इनको क्यों नहीं भेजती इस कंपनी में? इसकी निकलती वो संजीदगी से बोली थी। इसी सर्द मुहर निगाह से इसे नवाजा गया तो इसे एहसास हुआ कि वो आज बहुत ज़्यादा बोल गई हैं और ये इस शख्स के सब्र की इंतहा थी। ओके सॉरी, तो मैं इधर से रिज़ाइन कर दूँ ना आज? फिर वो वापस अपने खौल में सिमटती हुई बोली तो इसने सर तपा से घूरा। तुम्हें याद हो तो तुम्हें 1 महीने बाद मुझसे और इस जॉब से छुटकारा मिलेगा, इसलिए तुम सुबह इधर जाओगी और पार्ट टाइम तुम्हारी जॉब उधर होगी। इसकी बात पे इस इधर होगी। इसकी बात पे इसने इसे यूँ देखा जैसे वो पागल हो चुका हो। मैं 2 टाइम जॉब क्यों करूँगी और मैं किसी दूसरी कंपनी में जॉब करते हुए इधर आऊँगी तो बाकी सब कान में नवाले नहीं डालते। वो बेधड़क बोलती चली गई, क्योंकि वो कभी भी 2 टाइम जॉब नहीं करना चाहती थी, जबकि इसकी बातों को बमुश्किल बर्दाश्त करता वो मसलिहतन इसको सुन रहा था। मेरी बात ख़त्म होने से कबल अब अगर बोली तो मैं अपने तरीके से चुप करवाऊँगा। इसके चुप होते ही इसकी सपाट मगर तंबीह आवाज़ गूंजी तो इसकी बीट मिस हुई। तुम्हें जॉब देना इनकी मजबूरी हो गई, इसलिए तुम्हें तुम्हें तुम इन कहो
انہیں کہو گی کہ تم 5 بجے تک وہاں جاب کرو گی اور اس کے بعد تم 7:30 بجے تک عالم مینشن آیا کرو گی اور یہی تمہاری پارٹ ٹائم جاب ہوگی۔ وہ مکمل بات بتائے بغیر اپنی تین تفصیل دیتے ہوئے سنجیدگی سے بولا تو اس نے آنکھیں پھاڑ کے اسے دیکھا۔ میں مینشن کیوں جاؤں گی؟ اس کا دل عجیب لے میں دھڑکا کیونکہ اسے یقین وہ رات یاد آئی جو اس نے مینشن میں گزاری تھی۔ تمہاری جاب ہے یہ بھی، یہ ابھی جاؤ اور پہلی فرصت میں یہ ڈریس چینج کرو اور وہاں ایسا ڈریس نہیں پہن کے جانا، ہاں میرے پاس تم ایسے ہی کپڑے پہن کے آنا۔ سنجیدگی سے بات کرتے کرتے اسے اس کی آنکھوں میں عجیب سی لپک نظر آئی تو اس کی دھڑکنیں سست پڑی کیونکہ میرا دل مائل سا ہو رہا ہے ان کپڑوں میں تمہیں دیکھ کے۔ بے شرمی اور بے باکی کی تمام حدیں عبور کرتا وہ اسے دنیا کا کمینہ ترین انسان لگا۔ اف، اس کے جسم کا گویا سارا خون اس کے چہرے پہ آن سمٹا تھا جبکہ اس کی اندر تک اترتی بے باک نگاہوں کی لپک سے فطری طور پہ مغلوب ہوتی وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور بنا اس کی جانب دیکھے دروازے کی جانب بڑھی۔ مجھ سے جان چھڑوانا اگرچہ تمہاری سب سے بڑی خواہش ہے لیکن وہاں اگر تمہیں کسی ناگزیر سچویشن سے گزرنا پڑے تو یہ بات فراموش ہرگز نہ کرنا کہ تم شیر افغان عالم کی بیوی ہو جو عزت اور کردار پہ بات آئے تو کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ ڈور ناب گھماتا اس کا ہاتھ اس کے لہجے کی گمبھیرتا اور گہرائی پہ ساکت رہ گیا۔ گزرتی سردیوں کی شام کا سورج ڈھلتے ہوئے شام کے حسین سائے ہر سو بکھیر رہا تھا جب وہ دونوں بھی اسی شام کا منظر بنے ایک بڑے سے بنگلے سے نکلتی ٹیکسی میں بیٹھ گئی۔ تمہارے خیال میں اگر ہم زرشالے اور بالاج پہ الزام لگائیں گے تو کیا ہم اپنے پلان میں کامیاب ہو جائیں گے؟ ہائیکا نے سیرش سے پوچھا جو موبائل کی سکرین پہ نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ ایسا ہی ہوگا کیونکہ کسی بھی غیرت مند بھائی کے لیے اپنی بہن کا نازیبا حالت میں ایک غیر مرد کے ساتھ بند کمرے سے نکلنا قابل قبول ہرگز نہیں ہوتا۔ جواباً اس کی شفاف آواز گونجی تو ہائیکا کے چہرے پہ بھی پراسرار سی مسکان پھیلی۔ مطلب کہ جب وہ دونوں ایک کمرے سے یوں نکلیں گے تو شیر عالم اپنی بہن کو دھتکار دے گا اور وہ پہنچ جائے گی اپنے اصل ٹھکانے، رائٹ؟ ایک عورت کے متعلق ایسے گھناؤنے پلانز بناتی وہ انسانیت کی بہت مجروح تصویر لگ رہی تھی۔ بالکل، لیکن ہمیں یہ سب سوچ سمجھ کے کرنا ہوگا کیونکہ ہمارا جلد بازی میں اٹھایا جانے والا قدم ہمیں بھی مروا دے گا۔ سیرش نے اسے تنبیہ کی تو وہ سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلا گئی۔ حسب معمول وہ اوپن کچن کی شیلف کے سامنے کھڑے اپنے لیے کافی بنا رہا تھا جب اس سے محسوس ہوا کہ اس کے اپارٹمنٹ کا دروازہ ایک جھٹکے سے کھلا تھا۔ اس بات کا یقین ہوتے ہی وہ مسکرا دی اور آگے بڑھ کے ایک مگ اور پکڑا اور اس میں بھی کافی پھینٹنے لگا لیکن چند لمحے گزرے ہوں گے جب اچانک اس کا سر انہی مگ کے ساتھ آ کے ٹکرایا اور کافی شیلف پہ پھیلتی چلی گئی۔ اتنے پاگل کیسے ہو سکتے ہو تم؟ کتنا بڑا ثبوت موقع واردات پہ چھوڑ آؤ۔ تیش زدہ سرد آواز پہ وہ جو جوابی کارروائی کے لیے چوکنا ہو رہا تھا ایک دم سے ٹھہر گیا۔ ثبوت؟ اس کا پورا وجود گویا سن ہو گیا۔ کیسا ثبوت؟ اس نے اس کی جانب سوالیہ نگاہوں سے دیکھا تو لا علمی کے اس مظاہرے پہ اس کا دل چاہا وہ مزید دور رکھ کے اسے لگائے اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ اس کے گریباں کو زور سے پکڑتے ہوئے اس نے اس کے جبڑے پہ زور سے مارا تو اسے ایک دم سے خون منہ میں گھلتا ہوا محسوس ہوا۔ تو اس قدر گھامڑ ہے کہ تجھے اتنے دن گزر جانے کے باوجود بھی پتہ نہیں چلا کہ تو کیا چیز ادھر چھوڑ کے آیا ہے؟ وہ دھاڑتے ہوئے بولا تو اس کے دماغ میں جیسے گھنٹی سی بجی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا بایاں ہاتھ اپنے چہرے کے سامنے کیا تو وہ کراہ اٹھا۔ اوف، اس کی چھوٹی سی انگلی میں پہنی گئی ایگل کنندہ انگوٹھی اس کی انگلی سے غائب تھی۔ میرے کالر چھوڑنا اب۔ وہ کم از کم اس کے یوں سامنے کھڑے ہو کے اپنی غفلتوں کا اعتراف نہیں کر سکتا تھا، اس لیے پہلے اس نے اس کی چنگل سے آزاد ہونا چاہا۔ میری بات کا جواب دے پہلے، اس نے کالر مزید دبوچتے ہوئے کہا تو آپ کی بار کوئی اور جائے فرار نہ پا کے اس نے اپنے بائیں ہاتھ کا مکہ بنا کے اس کے پہلو میں دم مارا تو اس غیر متوقع حملے پہ اس کی گرفت اس کے کالر پھر نرم پڑی جس کا فائدہ اٹھا کے وہ فوراً پرے ہوا۔ سوری لیکن میں عادت سے مجبور ہوں، کسی کے ہاتھ کالر پہ یوں برداشت نہیں کر سکتا۔ اس کی شعلہ گلتی نگاہوں سے بے نیاز وہ اپنے ڈائیلاگ جھاڑنے سے باز نہ آیا تو اس کے دل چاہا وہ اس شخص کی گچی مروڑ دے۔ اچھا ریلیکس، بی پی شوٹ مت کروا لینا اپنا۔ وہ انگوٹھی دراصل میں بات کرنے کے دوران انگلی پہ گھما رہا تھا اس لیے جلدی میں نیچے گر گئی تھی، لیکن تم پریشان مت ہو، اس پہ میرے فنگر پرنٹس نہیں ہیں۔ وہ اس کی بگڑی تاثرات کو دیکھتا ہوا آپ کی سنجیدگی سے گویا ہوا لیکن اس کے تاثرات ہینوز قائم و دائم رہے۔ تمہیں وہ انگوٹھی پہننے کس نے دیکھا ہے؟ وہ سرد لہجے میں گویا ہوا تو اس نے الجھ کے اس کی جانب دیکھا اور پھر اس کی بات سمجھتے ہوئے بہت مطمئن انداز میں گویا ہوا۔ ان دونوں نے جنہیں موت کے گھاٹ اتار کے آیا ہوں۔ اور وہ کہتے کہتے رکا تو اس کے روم میں بے چینی پھیل گئی اور اس نے استفہامیہ نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا جو جینز کی پاکٹ میں دایاں ہاتھ گھسائے کھڑا
बाएं हाथ के अंगूठे से दाढ़ी खुजा रहा था और मेरी डॉक्टर ने इसकी सादगी से कहने पे इसके खोलते एसाब पे जैसे ठंडा पानी पड़ रहा था, लेकिन फिर भी इसने एक खूंखार घुरी इस पे डालनी ज़रूरी समझी जो इसकी रगों को सुकून से दबाता अब दांत निकाल रहा था। काफ़ी पनाह के लाओ मेरे लिए। इसकी बतीसी को नज़रअंदाज करते हुए इसने सोफे पे बैठ के इसे हुक्म जारी किया, जिससे वो बहुत पुरसुकून के साथ नज़रअंदाज करता इसी के सामने पड़े सोफे पे बैठ गया। अब क्या है? इसके बैठने पे इसने कोफत ज़द अंदाज में इसे देखा जो सुकून से रिमोट उठा के इसको उलट पुलट करके देख रहा था। अपनी गुंडागर्दी दिखाने से कबल आंखों को इस्तेमाल कर लेते तो पता चलता कि मेरे हाथ में काफ़ी का जार था, जो इस वक्त सिंक में काफ़ी वाले मग के साथ पड़ा अपनी आखिरी सांसें ले रहा है। इसी के से अंदाज में तराक से जवाब दिया, वो इसको लब भींजने पे मजबूर कर गया। वैसे तुम इस वक्त मेरे करीब खाने पे क्या कर रहे हो? ये वक्त तो खालिस्तान तुम्हारे ऑफिस टाइम नहीं होता जहाँ तुम अपनी बीवी को टीज करते हो। इसकी खामोशी महसूस करके इसने अब फिर से इसकी रगो दबाई तो हस्बे साबिक वो भड़क उठा। मेरी बीवी का नाम मत लिया कर। इसकी सर्द आवाज में की गई तंबीह पे वो खौफजदा होने के बजाय खोल के हंस दिया। पता है क्या, मुझे बहुत मजा आता है तेरे मुंह से ये मेरी बीवी जैसे लफ्ज सुनने में। इसके महफूज कून अंदाज पे इसकी तेवरी फेंक कहीं बल नमूदार हुए, जबकि कनपटी की भड़कती रग अंदरूनी खलफशार की मुकम्मल अक्कासी कर रही थी। अब इस बकवास का क्या मतलब हुआ? इसने रखाई से कहा। नहीं, दरअसल मैं ये देख के अच्छा महसूस करता हूँ कि जिसे एक मतलब के तहत बीवी बनाया इसके लिए तेरा ये अंदाज है, तो अनिया के लिए तो दुनिया से लड़ जाएगा, ऐसा ही है ना? बहुत सादगी से कहते हुए इसने अपनी शातिर निगाहें इसके चेहरे पे मरकूज की, तो इस सादगी में छुपी चालाकी और शातिरपन महसूस करके वो कलश उठा। लेकिन अब की बार इसने जवाब देना मुनासिब ना समझा। आज वो अहमद एंड सन्स कंपनी जा रही है। चंद सानिया बाद इसकी बेतासुर आवाज़ गूंजी तो इसने चूंकि इसे देखा। लेकिन यार वो लोग, इसका जब्त से सुर्ख पड़ता चेहरा देख के इसने बात वहीं होठों पे दबा ली, जबकि वो इसकी अधूरी बात का मुकम्मल मतलब समझते हुए भी नज़रअंदाज कर गया। चाय पिलाओ मुझे। इसने इसकी बातों से बचने के लिए नया बहाना ढूंढना, तो वो इसे कुछ देर की मोहलत देने का सोच के अपनी जगह से उठा और किचन की जानिब बढ़ गया। जबकि इसके जाने के बाद वो मोबाइल की सिमत मुतवज्जह हुआ, जहाँ से इसके अहमद एंड सन्स कंपनी पहुंचने की इतला मौसूल हो चुकी थी। खूबसूरत टाइल्स से सजे फर्श पे मजबूत साथी वो स्याह सैंडल में मलबूस पैर जमाती बहुत मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रही थी। सफेद ट्राउजर के साथ ब्लू शर्ट, गोल घेरे वाली खुली सी शर्ट पहने, वो गले में स्टालर को मफलर की तरह लपेटे, अपने हल्के से घुंघराले बालों को स्कार्फ में लपेटे बहुत खूबसूरत और जाजिब नज़र दिख रही थी। हस्बे तवक्का जब वो रिसेप्शन पे पहुंची तो इसके नाम बताने से पहले इसे ऑफिस का बता के वहां पहुंचने का कहा गया। या वहशत, ये सर और इस कंपनी वालों के दरमियान आखिर चक्कर क्या है जो ये फॉर्मेलिटीज भी पूरा करने के चक्करों में नहीं है। ऑफिस के दरवाजे पे खड़ी वो होले से बुड़बुड़ाई और फिर बहुत एहतियात से दरवाज़ा नाक करने के बाद अंदर से इजाज़त मौसूल होने पे अंदर दाखिल हुई। अंदर दाखिल होते ही इसने सलाम करने के साथ एक तायराना निगाह ऑफिस में डाली तो इसने मेज़ के पार बैठे अहमद अनवर और फिर दीवार के साथ लगे सोफे पे इनके तीनों बेटों के साथ इस कंपनी के मैनेजर को देखा तो इसका दिल जाने क्यों घबराने लगा, लेकिन वो खुद पे काबू पाती एक ज़बरदस्ती की मुस्कान होठों पे सजा के आगे बढ़ी तो गैर मुतवक्के तौर पे अहमद साहब अपनी जगह से उठे और इसका पुरतपाक इस्तकबाल किया। वेलकम मिस जाले, बहुत अच्छा लगा आपको यूँ एक दफ़ा फिर से इस कंपनी में देख के। इनके इस अंदाज पे वो अब खुल के मुस्कुराती इनका शुक्रिया अदा करके इनके सामने कुर्सी पे पुरतकल्लुफ़ अंदाज में बैठ गई। क्या लेंगी आप, चाय, कॉफ़ी या कोल्ड ड्रिंक? इसके बैठते ही इन्होंने पूछा तो इसने जवाब फ़ौरन बेतकल्लुफ़ी से कोल्ड ड्रिंक का कहा और खुद अपने हाथ में पकड़ी फ़ाइल इनके सामने रखी। इसकी तो ज़रूरत नहीं, आपकी पहली फ़ाइल अभी तक हमारे पास मौजूद है। इन्होंने शगुफ्तगी से मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो वो होले से मुस्कुरा दी, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोलती एकदम से इसके अकब से एक मर्दाना आवाज़ गूंजी। लेकिन अब फ़र्क सिर्फ इतना है कि वहाँ ज़ाले मीर के नाम के साथ शेर अफ़गन आलम का नाम नहीं है, मगर इस फाइल में ये बतौर मिसिज़ शेर अफ़गन के नाम से जानी जाएगी। राइट मिसिज़ अफ़गन आलम? अहमद साहब के मनचले बेटे ज़ुबैर अहमद ने अजीब से अंदाज में इस्तिफ़सार किया तो इसके चेहरे पे बिखरी मुस्कुराहट फ़ौरन उड़नछू हो गई। मेरा नाम अब भी ज़ाले मीर ही है। अफ़गन आलम से मेरा जो भी रिश्ता है वो बहुत जल्द टूट जाएगा। इसने संजीदगी से जवाब दे के रुख अहमद साहब की जानिब मोड़ा, जो अपने बेटे को मुतनब्बी निगाहों से देख रहे थे। इस बात को ख़त्म करें मिस ज़ाले, मुझे बेहद अफ़सोस है कि मेरे पाकिस्तान ना होने के बायस मेरे बेटे आपकी सैलरी पे कंप्रोमाइज़ ना कर सके और आपको जॉब छोड़नी पड़ी। लेकिन अगर आप ना माने तो बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं? इन्होंने माजरत करते हुए इससे बहुत महज़ब अंदाज में इजाज़त चाही तो इसने हौले से सर इस बात में हिलाया। आलम कंपनी से रिज़ाइन देने की क्या वजह है, जबकि वो तो अपने वर्कर्स को बहुत अच्छा पैकेज देते हैं और इसके अलावा आपका तो अफ़गन आलम से एक रिश्ता भी है जिसे दुनिया जानती है। इन्होंने अपनी शातिर खोजती निगाहें इसके सभी चेहरे पे गाड़ते हुए इस्तिफ़सार किया।
تو اس نے بنا کوئی تاثر دیے ان کی جانب دیکھا۔ سر جب کسی جگہ عزت نہ ہو تو وہاں پیسہ بھی کسی کام نہیں ہوتا، اور جہاں تک بات ہے اس رشتے کی تو وہ افغان عالم نے زبردستی بنایا تھا، کیونکہ وہ عورتوں کے ساتھ بہت طریقے سے پیش آتا ہے۔ اس نے مجھے بھی ٹریپ کیا، جس کی وجہ سے مجھے مجبوراً اس سے نکاح کرنا پڑا، لیکن اب مجھ سے مزید یہ سب برداشت نہیں ہوا تو میں نے ریزائن کر دیا۔ اس نے پہلے سے گھڑے ہوئے جواب کو بہت سکون کے ساتھ یوں پیش کیا کہ وہاں بیٹھے وہ پانچوں گھاک شکاری اس کی اداکاری کو جان نہ سکے۔ بہت افسوس ہوتا ہے ایسے مردوں پہ، لیکن خیر آپ پریشان مت ہوں، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں، یہ آپ کا اپنا آفس ہے۔ اور رہی سیلری کی بات تو آپ اپنا پیکج بتا دیں، میں کوشش کروں گی کہ آپ کو مکمل سہولیات دی جائیں۔ ظالم میر نے نہیں جانتی تھی وہ ان سب کے لیے سونے کی ایسی چڑیا ثابت ہونے والی تھی جس میں ان سب کے خیال میں شیر افغان کی جان بند تھی۔ ایسے میں اگر کچھ دن اس پہ انہیں اپنی ساری دولت بھی خرچ کرنی پڑتی تو وہ کرنے سے دریغ نہ کرتے کہ کچھ دن تک وہ یہ سب سود سمیت واپس لینے کا ارادہ رکھتے تھے۔ بہت بہت شکریہ سر، وہ ممنوعیت سے انہیں دیکھ کے وہاں سب کچھ فائنل کر کے آفس کے اس روم سے باہر نکلی تو اس کے کندھوں سے جیسے بہت سارا بوجھ اتر گیا۔ شکر ہے یہ مرحلہ تو حل ہوا۔ اس نے شکر ادا کیا، لیکن اگلے ہی پل اس کے تاثرات یوں ہو گئے جیسے کڑوا بادام چبا لیا ہو۔ اب اس شخص کو بھی برداشت کرنا ہے۔ ٹیکسی میں بیٹھتے ہوئے اس نے کوفہ سے سوچا اور ٹیکسی والے کو ہاسٹل پہنچنے کا کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی اب اس کا پیچھا کیا جائے گا، اس لیے وہ افغان کے کہے کے مطابق پہلے ہاسٹل روانہ ہو گئی۔ اس کی گاڑی بہت تیزی کے ساتھ کشادہ سڑک پہ گاڑیوں کے درمیان سے گزرتی اپنا راستہ بناتی منزل کی طرف رواں تھی۔ انور، تمہیں راستے میں کہیں بھی کوئی گاڑی اپنا تعاقب کرتی نظر آئے تو تم نے گاڑی کو کسی قیمت پہ نہیں روکنا اور مجھے فوراً اطلاع دینی ہے، رائٹ؟ وہ اسپیکر پہ کار رکھے ریش ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ جی سر۔ دوسری جانب انور کی مؤدب سی آواز گونجی، اس نے اسے مزید 2-3 ہدایات دی کہ کال بند کی اور خود مکمل توجہ ڈرائیونگ کی طرف مبذول کر دی۔ کچھ منٹوں کی دیری کے بعد اس کی گاڑی عالم پیلس کے وسیع پورٹیکو میں پارک ہو رہی تھی، جبکہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اندر کی جانب بڑھا تھا۔ السلام علیکم۔ خوبصورت اور اینٹیک آرائشی لوازمات سے سجے حال میں داخل ہوتے اس نے بلند آواز میں سلام کیا تو اس کی غیر متوقع آواز میں ملازمہ کے ساتھ کچن میں مصروف حدیقہ بیگم خوشی سے باہر نکلی۔ افغان آپ؟ وہ خوشی سے اس کی جانب لپکی اور اسے پیار کرتی اپنے سینے سے لگا گئی۔ آپ نے بتایا نہیں اپنے آنے کا؟ وہ اس کی اچانک آمد پہ بہت حیران اور خوش تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اپنے ہی گھر آنے کے لیے اپنی ماں کو اطلاع کرتے ہیں۔ وہ انہیں مضبوط بازو کے حلقے میں لیتا آسانیت سے گویا ہوا تو ان کے چہرے پہ شاکی پن سا لہرایا۔ جب گھر اپنا ہے تو روز کیوں نہیں آتے؟ ان کے لہجے میں ایک عجیب سی کسک تھی جسے محسوس کرتا وہ چند پل کے لیے چپ سا ہو گیا، مگر پھر سر جھٹکتے ہوئے خود کو سنبھالا اور مدن سا مسکراتے ہوئے ان کے بالوں پہ اپنے لب رکھے۔ اب سے روز ہی آیا کروں گا، نہ صرف میں بلکہ آپ کی بہو بھی۔ اس کے مدھم سے لہجے میں کیے گئے انکشاف پہ انہوں نے بے یقینی سے انہیں دیکھا، زالے یا پھر انیا؟ ان کے لہجے میں انیا کا نام لیتے ہوئے ایک نامحسوس سا خوف چھلکا جسے محسوس کر کے وہ مسکرا دیا۔ فی الحال تو ایک ہی شادی کی ہے، اس لیے ایک ہی آئے گی، جب دوسری شادی کی تو اس سے بھی ٹائمنگ فکس کر کے آپ کو بتا دوں گا۔ ان کا خدشہ دور کرنے کے بجائے وہ سہولت سے گویا ہوا تو انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا۔ بہت بری بات ہے یہ، چونکہ انہوں نے زالے واقعی بہت پسند آئی تھی، اس لیے اس کے ساتھ زیادتی کا سوچ کے ہی ان کا دل برا ہونے لگا۔ اچھا چلیں، آپ سب اچھا کرنے کے لیے مجھے اپنے ہاتھوں سے اچھی سی چائے بنا کے تو بھجوا دیں۔ اس نے خلاف طبیعت شگفتگی سے فرمائش کی تو وہ کھل سی اٹھی اور بہت فریش انداز میں اپنی جگہ سے اٹھی اور کچن کی جانب بڑھ گئی، جبکہ وہ ایک نظر موبائل کو دیکھتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ چکا تھا۔ جلدی جلدی چائے کے گھونٹ لیتی وہ بسکٹس منہ میں رکھ لے رہی تھی، جبکہ اس کی اس جلدی پہ منتشا نے بغور سے دیکھا۔ یہ ندیدی پن کا مظاہرہ کیے بغیر بھی کھا لو گی تو کوئی تم سے تمہاری چائے اور بسکٹ نہیں چھینے گا۔ اس نے سنجیدگی سے اسے ٹوکا تو وہ گرم گرم چائے کا بڑا سا گھونٹ لیتی اب ہاتھ کو جلاتی اپنی زبان کی جلن کم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے پھر طنز کے ٹوکرے برسانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تمہارے بھائی کا چہیتا ڈرائیور نیچے مجھے لینے کے لیے پہنچ چکا ہے۔ اس نے بھائی پہ زور دیتے ہوئے جواب دیا تو منتشا کو اس کے انداز پہ ہنسی آ گئی۔ تو اب کیا تم اپنے باس کی طرح اس کے ڈرائیور کو بھی انتظار نہیں کروانا چاہتی؟ اس کے سادگی سے کہنے پہ اس نے یوں منہ بنایا جیسے چائے میں کوئی کڑوی کسیلی گولی ہو۔ دور پھٹے منہ، مجھے جلدی اس لیے کہ میں ٹائم پہ جاؤں اور اس کھڑوس کی توجیہ سنوں کہ مجھ سے کسی خوشی میں دو جابز لے رہا ہے۔ اس کے نالاں سے انداز میں کیے گئی شکوے پہ منتشا نے گہری سانس بھری۔ یہ جس لحاظ سے تم افغان بھائی کو ان کی غیر موجودگی میں تو تڑاک کر کے مخاطب کرتی ہو، کبھی ایسی تو تڑاک کے ان کے سامنے نکلی ہیں؟ منتشا نے اسے دیکھا جو دن والے وائٹ اینڈ بلو ڈریس میں ہی ملبوس اپنے ہونٹوں کو لپسٹک سے سجا رہی تھی۔ میرا دماغ خراب ہے جو شیر کے کچھاڑ میں ہاتھ ڈالوں گی؟ اس کے جواباً جھرجھری لے کے کہنے پہ وہ مزے سے ہنستی۔ چلو پھر تو مجھے متوقع ہے کہ وہ تمہارے ڈھیلے ہوئے پر پرزے مزے سے کس لیں گے۔ منتشا کے کہنے پہ وہ اسے کچھ کہنے لگی جب مسز جوزف کمرے میں داخل ہوئی۔ کپڑے چینج نہیں کیے تم نے؟ وہاں تو افغان کے پیرنٹس بھی ہوں گے نا؟ انہوں نے ناقدانہ انداز سے اس کا حلیہ دیکھا تو اس نے منہ بنا کے انہیں دیکھا۔
آنٹی میرے پاس ایسے ہی کپڑے ہیں، آپ وہاں جانے کے لیے اپنے بجٹ کا کباڑہ تو نہیں کر سکتی؟ اس نے سنجیدگی سے انہیں جواب دے کے ان دونوں سے رخصت لی اور کمرے سے نکل گئی۔ آج یونیورسٹی میں فنکشن تھا جس کے لیے سب بہت ایکسائٹڈ تھے، کیونکہ میڈیکل کی ٹف اور بورنگ روٹین میں ایسے مواقع ان سب کی خوشی دوبالا کر گئے تھے۔ تم آ رہی ہو نا فنکشن پہ؟ سیرش نے ساتھ چلتی زرشالے کو مخاطب کیا، جو سینے سے نوٹس کی فائل لگائے حسب معمول حجاب میں ملبوس دوپٹہ کندھوں پہ پھیلائے بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ ارادہ تو نہیں ہے میرا، دل تو یہی ہے کہ یہ جو 2 دن اسٹڈی نہیں ہے گھر ایک چکر لگاؤں۔ وہ اپنے مخصوص مدھم انداز میں گویا ہوئی تو ان دونوں کے چہرے پھیکے پڑے، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ یار یہ تو غلط بات ہے نا، ہم 3 ہی تو دوست ہیں، ایسے میں تم بھی نہیں ہوگی تو ہم نے اکیلے آ کے کیا کرنا ہے؟ ہائیکا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو دونوں وہ محبت سے اسے دیکھتی نرم سے انداز میں گویا ہوئی۔ اکیلے کہاں ہوں گی تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انجوائے کرنا نا۔ اس کے ہولے سے مسکرانے پہ جیسے اس کے وجود سے جیسے کھلکھلاہٹیں بکھرنے لگی۔ نہیں یار، ہمیں تمہارے ساتھ ہی انجوائے کرنا ہے، ویسے بھی اتنے عرصے میں پہلا فنکشن آیا ہے، یہ تو اسے مل کے انجوائے کرتے ہیں۔ وہ اسے فنکشن پہ بلانے کی پوری تقدم میں تھی، تبھی وہ ان کی محبت اور خلوص سے ہار مانتی انہیں اپنی رضامندی دے گئی۔ لیکن وہ نہیں جانتی تھی کہ جس خلوص و محبت کی وجہ سے اس نے آج فنکشن میں آنے کا فیصلہ کیا تھا، یہ خلوص پرسوں اس کے لیے بہت بھیانک موڑ سامنے لے کے آنے والا تھا۔ عالم پیلس کے ہال میں داخل ہوتے ہی اس نے ایک طاہرانہ نگاہ دوڑائی تو اسے کچن میں آتی حدیقہ بیگم دکھائی دی۔ السلام علیکم۔ وہ ہلکی سی کانشیس ہوئی۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو آپ؟ اسے سینے سے لگاتے ہوئے وہ محبت سے گویا ہوئی تو وہ ان کی محبت پہ خفیف سی ہو گئی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ وہ ہولے سے منمنائی تو وہ اپنے ساتھ لیے صوفے کی جانب بڑھ گئی۔ میں ٹھیک ہوں، مجھے تو جب سے افغان نے آپ کے آنے کا بتایا میرے لیے تو انتظار مشکل ہو گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی تو افغان کے نام پہ اس کا دل سکڑ کے پھیلا۔ انکل کہاں؟ اس نے فرحان صاحب کے متعلق استفسار کیا۔ وہ تو ابھی ہاسپٹل ہیں، 1 گھنٹے تک پہنچے گے، انہوں نے جواب دیا اور پھر ملازمہ کے ہاتھ سے چائے لے کے اسے کپ پکڑانے لگی، ساتھ ساتھ باتیں بھی جاری تھیں۔ بیگم صاحبہ چھوٹے صاحب بی بی کو اپنے کمرے میں بلا رہے ہیں۔ وہ پچھلے آدھے گھنٹے سے مسز فرحان کے ساتھ باتوں میں مشغول افغان عالم کو مکمل فراموش کر چکی تھی، لیکن پھر اچانک ہی ملازمہ کے اس پیغام پہ اس کے ہاتھ میں تھاما کھایا کباب چھوٹ کے پلیٹ میں جا گرا۔ ریلیکس، آپ اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہیں؟ اس کی حواس باختگی کو دیکھتے ہوئے مسز فرحان متفکر لہجے میں گویا ہوئی تو وہ بمشکل ہولے سے مسکرائی۔ نہیں میں ٹھیک ہوں۔ وہ اپنے ہی دھیان میں تھی تو اچانک ان کی آواز سن کے ڈر گئی۔ وہ بات سنبھالتے ہوئے گویا ہوئی تو انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے افغان کے کمرے میں جانے کو کہا تو اس کا دل چاہا وہ فوراً انکار کر دے، لیکن وہ ایسا نہ کر سکی۔ مجھے تو یہ شخص پسند بھی نہیں کرتا، اس کے باوجود ایسی حرکتیں کرتا ہے، لیکن انیہ کے ساتھ اس کے کمرے کی جانب بڑھتے ہوئے یہ سوچ کے ہی اس کا دل برا ہونے لگا۔ اس دن اس نقاب پوش گینگسٹر کو انتباہ کرنے کے بعد وہ اس سے ہاسپٹل میں نظر نہ آیا تھا، جس کے سبب وہ دلی اور ذہنی طور پہ بہت پرسکون ہو چکی تھی۔ اس سکون کی سب سے بڑی وجہ اس کے شوہر کی واپسی بھی تھی، جو اس رات کے بعد واپس تو نہیں آیا تھا، لیکن اب فرق یہ تھا کہ اسے کال ضرور کرتا تھا اور اس کے لیے یہی تسلی کافی تھی کہ وہ زندہ تھا۔ اپنے گھر اپنے کمرے میں موجود بیڈ پہ پرسکون انداز میں لیٹی وہ کوئی کتاب پڑھ رہی تھی جب اسے دروازے کے پاس ایسا کھٹکا محسوس ہوا جسے اپنے وہم گردانتے وہ کتاب کی جانب متوجہ ہو گئی، لیکن اگلے ہی لمحے لاک گھمانے کی آواز پہ اس کا دھیان فوراً دروازے کی جانب بڑھا اور دل کسی احساس کے تحت زوروں سے دھڑک اٹھا، لیکن دروازے میں نمودار ہوتے شخص کو دیکھ کے اس کا رنگ پھک پڑا جبکہ کتاب چھوٹ کے گود میں آ گری۔ تم؟ اس کی بے یقین نگاہیں اس پہ مرکوز تھی جو حسب معمول سیاہ رومال سے چہرہ ڈھکے سیاہ پینٹ شرٹ اور جیکٹ میں ملبوس اس کے گھر میں اسی کے کمرے کا لاک کھولے بہت اطمینان سے کھڑا اسے بے اطمینان گھر گیا۔ کیسی ہیں ڈاکٹر؟ اس کے پھیلی نگاہوں میں اپنے خوبصورت آنکھیں گاڑتا وہ بھاری لہجے میں گویا ہوا ہوتا آگے بڑھا تو جیسے اس کسی گہرے خواب سے جاگی ہو۔ تم یہاں کیسے؟ میرے کمرے کا لاک کیسے کھولا تم نے؟ اس کی حیرت کم ہونے میں نہیں آ رہی تھی جبکہ چہرہ اس کے بڑھتے قدموں کے ساتھ سفید پڑتا جا رہا تھا۔ ایک ڈاکٹر کے گھر مریض تو آ سکتے ہیں نا؟ وہ اس کے پرپل نائٹی میں سجے خوبصورت سراپے سے نگاہیں چراتا ہوا بھاری لہجے میں بولتا صوفے پہ برجمان ہوا تو وہ جیسے چونکی۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کے لہجے سے آج ایک مخصوص شگفتگی زائل تھی، اس کا لہجہ اس کی تکلیف میں ہونے کی عکاسی کر رہا تھا۔ مریض یوں منہ اٹھا کے کمرے میں رات کے اس پہر نہیں آیا کرتے، وہ ناگواری سے بولتی اس کی بار بار اٹھتی نگاہوں کو محسوس کر کے تکیے کے پاس رکھی چادر اٹھا کے اپنے گرد لپیٹ گئی۔
بالکل، لیکن ایسا صرف مریض کرتے ہیں، میرے جیسے موالی مریض سے آپ کو ایسی توقع نہیں رکھنی چاہیے۔ اپنی آنکھوں کے پپوٹے انگوٹھے سے دباتا وہ بولا تو اس کا تن من جھل اٹھا۔ پھر مجھ سے تیمارداری کی توقع مت رکھو، گھر آنے والے مریضوں کے لیے نیچے ایک کمرہ مختص کر رکھا ہے، وہاں دفع ہو۔ اس کی ڈٹھائی پہ وہ زور سے بولی تو اس نے پلکیں اٹھا کے اس کی جانب دیکھا تو اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھ کے وہ پل بھر کے لیے فریز سی ہو گئی۔ موالیوں کے ساتھ ایسی شرطیں نہیں باندھا کرتے ڈاکٹر صاحبہ، عزت کے ساتھ جان جانے کا بھی خدشہ ہو سکتا ہے۔ بھاری مگر دھمکیاں میز لیجیے، پھر اس کی ریڑھ کی ہڈی تک سنسنا اٹھی۔ اس لمحے اس کی کمی بے حد محسوس ہوئی، اس کا دل چاہا وہ پاس پڑا موبائل اٹھا کے شیر لالا یا پھر اسے ہی اطلاع کر دے، لیکن ویسا نہ کر سکی کیونکہ اس نے دیکھا تھا کہ وہ اب اپنی جیکٹ میں رکھا پسٹل نکال کے میز پہ رکھ چکا تھا۔ وہ مرے مرے قدم اٹھاتی اپنی جگہ سے اٹھی اور سب سے پہلے دروازے کی جانب بڑھی۔ اسے دروازے کی جانب بڑھتے دیکھ کہ وہ بھی اٹھ کے اس کے پیچھے نہ گیا تھا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ بھاگے گا نہیں، اور ہوا بھی یوں۔ اس نے بھاگنے کی بجائے دروازہ سارے کا سارا اپنی تسلی کے لیے کھول دیا اور نیچے اپنی ملازمہ کو اپنی میڈیکل باکس لانے کے لیے بھیجا۔ بی بی جی، ان صاحب کی طبیعت بہت خراب تھی، انہوں نے کہا، یہ چھوٹے صاحب کے دوست ہیں، ان سے بات بھی کروائی، اس لیے ان کی حالت دیکھ کے آپ کے کمرے کے پاس چھوڑا تھا۔ ادھیڑ عمر ملازمہ اس کا میڈیکل باکس لیے اندر داخل ہوئی اور فوراً صفائی پیش کی تو وہ سر ہولے سے اس بات میں ہلا گئی، کیونکہ اسے یقین تھا اس گنڈے نے یقیناً کسی اپنے ہی جیسے گنڈے سے ان کی بات کروا کے ان کی سادہ لوہی کا فائدہ اٹھایا تھا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ اس سے فاصلہ رکھتی وہ صوفے پہ بیٹھتی ہوئی بدلحاظی سے گوئے ہوئی تھی۔ اس نے بغور اس کے تاثرات دیکھتے ہوئے کلائی اس کے سامنے کی۔ اس کی مضبوط ہتھیلی سامنے پھیلانے پہ وہ گڑبڑا سی گئی، لیکن پھر سنبھلتے ہوئے اپنی انگلیاں اس کی کلائی پہ رکھی تو اسے محسوس ہوا کہ اس نے کسی جلتے انگارے کو چھو لیا ہو۔ ارے تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، وہ پرتشویش لہجے میں گویا ہوئی تو اس کے رومال کے پیچھے چھپے ہونٹ ہولے سے پھیلے۔ تم جلدی سے یہ ٹیبلٹ لو ابھی، ورنہ تمہارے نروس پہ اٹیک ہو سکتا ہے۔ اس کے ٹمپریچر کو نوٹ کرتے ہی اس نے ایک گولی اس کی جانب بڑھائی تو اس نے گولی اس کی ہتھیلی سے اٹھا کے رومال کے پیچھے سے اپنے منہ میں رکھی اور بنا پانی کے نگل گیا۔ میڈیسن پانی کے بغیر نہیں لیتے، اس نے اسے ٹوکا اور پھر پانی کے گلاس اسے دیا، جسے تھامنے کی بجائے وہ اس سے تکنے لگا۔ تم اطمینان سے پیو، کیونکہ تمہیں دیکھنے کی اب میری کوئی حسرت نہیں ہے، وہ جل کے کہتی رخ موڑ گئی، جبکہ اس کے الفاظ و انداز پہ وہ اپنی خراب طبیعت کے باوجود کھل کے مسکرا دیا۔ تمہیں بہت شدید بخار ہے، یہ میڈیسن لکھ کے دے رہی ہوں، یہ یاد سے لے لینا تم، اور کوشش کرنا کہ گھر جا کے ایک ٹھنڈا شاور لے سکو۔ اس نے پرسکرپشن اس کی جانب بڑھاتے ہوئے پروفیشنل انداز میں کہا تو اس کی آنکھیں دہک اٹھی۔ یہ آپ کی بے رخی سی لگی آگ ہے ڈاکٹر، جسے آپ کی نظر کرم ہی ٹھنڈا کر سکتی ہیں، یہ کسی شاور یا دوا کے باعث کا کام نہیں ہے۔ اس کے ہاتھ اپنے تپتے ہاتھ میں لے کے وہ بوجھل سے انداز میں گویا ہوا تو اس کا وجود ہتک کے احساس سے دہک اٹھا۔ ہاتھ چھوڑو میرا، وہ دبے دبے لہجے میں چلائی، لیکن اس نے ہاتھ چھوڑنے کے بجائے اس کی نازک ہتھیلی اپنے ماتھے پہ رکھی۔ میرا سر دبائیں، زرشالے سرگوشی نما بے چین انداز میں بولتا ہوا اس کی مزاحمت پہ مادہ وجود کو ساکت کر گیا۔ اس کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑی وہ اپنی ہمت مجتمع کر رہی تھی اور پھر خود بھی پھر بہت کچھ پڑھ کے پھونکتی وہ ڈور ناب گھماتی دروازہ کھول کے اندر جھانکنے لگی۔ دروازہ کھولتے اس کی نگاہ بیڈ پہ نیم دراز سگریٹ پھونکتی افغان پہ پڑی تو اس کے آگے بڑھتے قدم وہیں تھم گئے۔ سر، آپ نے بلایا تھا؟ وہیں جب اس نے ہلکی سی بلند آواز میں اسے متوجہ کیا تو سگریٹ کے گہرے کش لیتا افغان دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ اندر آؤ۔ تھوڑا سا پیچھے ہو کے ٹیک لگا کے بیٹھتا وہ بھاری لہجے میں گویا ہوا تو اس کی حلیوں کو دیکھ کے زالے نے مضبوطی سے ڈور ناب کو جکڑا۔ سیاہ پینٹ کے ساتھ سیاہ شرٹ جو اس وقت ایک سائیڈ سے پینٹ سے باہر نکلی تھی، آستینے کونیوں تک فولڈ کیے، گریباں کے دو بٹن کھولے، وہ جوتوں سمیت بیڈ پہ نیم دراز اسے خوف زدہ کر رہا تھا۔ نہیں سر، میں نیچے آنٹی کے ساتھ بہت مزے کی باتیں کر رہی ہوں، اس لیے آپ جلدی سے بتا دیں کیا کہنا ہے۔ وہ اتنی ڈرپوک ہرگز نہیں تھی، لیکن اس شخص کے ساتھ اس کا رشتہ ایسا تھا کہ اس کی حرکتوں کے باعث اس سے کتراتی تھی۔ جب کہ اس کی بہانہ بازی پہ اس نے ماتھے پہ بل ڈال کے اسے دیکھا تو اس نے ڈھیر سارا تھوک نکلا، اور اس کی آنکھوں کی زبان سمیتی وہ چاروں ناچار ڈور ناب چھوڑتی مرے مرے قدم اٹھاتی اندر کی جانب بڑھی۔ دروازہ بند کر کے آؤ۔ اس کے اگلے حکم پہ اس نے اسے یوں دیکھا جیسے اس نے تختہ وار پہ چڑھنے کا حکم سنایا ہو۔ نہیں، کمرے میں سگریٹ کا دھواں ہے اور دروازہ بند ہونے سے مجھے گھٹن ہوتی ہے۔ اسے بر وقت بہانہ سوجھ گیا، جو کہ غلط بھی نہیں تھا، جبکہ اس کی بات سن کے اس نے نامحسوس انداز میں ہاتھ میں پڑا سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دیا۔ ادھر آؤ۔
इसे हनवस कमरे के बीचों बीच खड़े देख के वो बोला ही था कि वो फट से कमरे में पड़े सोफे पे बरजमान हो गई। इसकी सरकत पे वो जोर से अपनी मुट्ठी भींच के रह गया। इंटरव्यू कैसा रहा? इसने फौरन मतलब की बात की। तवक्का से ज़्यादा अच्छा, इसने साफ गोई से जवाब दिया। कब से ज्वाइनिंग कर रही हो? इसने अगला सवाल दागा। कल से। वैसे मुझे ये तो बताएं कि इनकी आपसे दुश्मनी क्या है जो मेरे आपके मुताल्लिक कहे बयानात पे इनकी बाँचें खुल गई थी? वो आपकी अपनी मुतजस्सिस तबीयत के सबब गोया हुई। तो उसने बेड से पैर नीचे लटका के बैठते हुए आईब्रो उचका के इसे देखा। तुम्हें ऐसे क्यों लगा कि मैं तुम्हें ये सब बता दूंगा? इसके तीखे अंदाज पे सुलग उठी जबकि चेहरा सुबकी के ताज सुर्ख पड़ा। मुझे ये सब बता नहीं सकते, लेकिन एक चारे के तौर पे इनके सामने जरूर पेश कर सकते हैं। वो काटदार अंदाज में बोली तो उसका पूरा वजूद भर जल उठा। शट अप! इसकी धाड़ पे वो अपनी जगह पे उछल सी गई जबकि वो बमुश्किल अपने उठते हाथ को काबू में रखता जोर से अपनी मुठ्ठियां भींचे इसे घूर रहा था। चारे का मतलब समझती हो तुम? वो गराया तो अब की बार इसकी बुलंद आवाज पे इसके सर के पिछले हिस्से में एक ठीस सी उठी जिसके सबब इसने बेसाख्ता दोनों हाथ अपने कानों पे रखे। इसके इस तरह से रद्द-ए-अमल देने पे वो जैसे संभला था और गहरा सांस लेता वो मुंह पे हाथ फेरता खुद पे काबू पाने को बेड से उतरता इधर से उधर टहलने लगा। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि अपने अल्फाज का चुनाव करते हुए अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करो, लेकिन शायद तुम्हारे पास इसकी शदीद कमी है। सुर्ख निगाहों से इसे घूरते हुए वह सर्द लहजे में गोया हुआ तो इसकी जबान में फिर से खारिश हुई, जिससे इसका जलाली रूप देख के इसने बमुश्किल काबू किया और बात बदलते हुए गोया हुई। क्यों बुलाया था आपने मुझे यहाँ पे? क्या होगी मेरी पार्ट टाइम जॉब? वो इसके इस हुक्मनामे का मकसद जानना चाहती थी। तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें एक अल्टीमेटम दिया था। वापस बेड पे बरजमान होता वो संजीदगी से गोया हुआ तो इसने नासमझी से इसे देखा। कैसा अल्टीमेटम? इसने उलझे हुए लहजे में इस्तिफसार किया। तुम्हें 1 महीना दिया था ये समझने के लिए कि ज़ात पे जश्न कैसे मनाया जाता है, लेकिन मैंने तुम्हें 2 महीनों से ज़्यादा वक्त दे दिया है। इसलिए अब मुझे तुम ये समझाओगी कि बीवी की ज़ात पे जश्न कैसे मनाया जाता है? इसकी खुली रोशन आंखों में अपनी स्याह आंखें गाड़ता गहरे लहजे में बोलता इस पे धड़ाधड़ 7वें आसमान इसके सर पे गिराता चला गया। नहीं, इसके होंठ होले से सरसराई से अंदाजा नहीं था कि ये शख्स इस कदर कमीना और शातिर होगा और जो लफ्ज़ों को ताश के पत्तों की मानद अपनी मर्जी और फायदे से उधर बिखेरता चला जाता है। वैसे इस अल्टीमेटम के साथ मैंने कुछ और भी कहा था। इसकी हैरत को एंजॉय करते वो महफूज कुन अंदाज में गोया हुआ तो वो इसकी जानिब देखती इसके अगले धमाके की मुंतजिर थी। अगर तुम इसका मतलब ना समझ सकी तो मैं तुम्हें अमली तौर पे इसका मतलब समझाऊंगा। अब तुम बताओ कि ये मतलब तुम मुझे समझाओगी या मैं तुम्हें समझाऊं? चेहरे पे एक खिली सी मुस्कुराहट लिए वो बहुत मसरूर कुन लहजे में गोया हुआ तो इसका दिल चाहा वो खुद को ही शूट कर डाले, जिसने एक एडवेंचर के तहत इस इंसान को अपने पल्ले बांधा था। मिज़ालिम मीर, आपकी जॉब का 1 घंटा गुजर गया है। अब आपकी खामोशी मजीद वक्त ज़ाया करेगी तो मतलब समझने समझाने के लिए बाकी वक्त कम होगा। बेबाकी और कमीनगी से कहता वो बेशर्मी की सारी हदों को तोड़ता इसके कानों से धुआं निकाल गया। मुझे ये जॉब नहीं करनी है। वो अपनी जगह से खड़ी होते बुखलाते हुए बोली तो अफगान ने फौरन हाथ उठा के इसे आगे बढ़ने से रोका। इधर ही बैठे रहो। नीचे गई तो मम्मा के सामने भी उठा के लाने से ग्रेज नहीं करूंगा। अपनी जगह से उठता वो इसकी जानिब बढ़ता संजीदगी से इसे धमकाते हुए बोला तो वो जैसे चिढ़ गई। अपनी बेशर्मी और ढिठाई की फखरिया मिसालें देने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी जानती हूँ मैं, क्योंकि बहुत से ट्रेलर देख चुकी हूँ। इसकी बातों और बेबाक निगाहों की लपक से चिढ़ती वो तड़ाक से बोली तो इसने बिना बुरा बनाए इसका हाथ थाम के एक झटके से अपने करीब खींचा और दिखाऊं शोख निगाहों से इसके सुर्ख चेहरे को देखते हुए वो झुका, इसके फूले रुखसारों को होठों से छुआ तो इसने कतराई जाले इसके लम्स पे अपने धड़कनों के इंतशार को ना रोक सकी। सर प्लीज, दरवाजा खुला है। इसको रोकने के लिए इसे कोई और बहाना ना सूझा तो वो दबे दबे लहजे में गोया हुई। मैंने तो बंद करने का ऑप्शन दिया था लेकिन तुम्हें मंजूर नहीं था। दरवाजे की जाने पुश्त किए वो इसे बाहों में जकड़े मामूल की तरह अपनी मनमानियों पे आमादा दिख रहा था। सर प्लीज, हमारा रिश्ता ऐसा नहीं है कि आप ये सब करते फिरें। वो अपने बालों में सरसराती इसकी मजबूत उंगलियों के लम्स से दहक उठी थी। तभी वो अपनी पागल होती धड़कनों के शोर से घबराती हुई बोली तो इसने इसके बालों से स्कार्फ निकालते हुए इसकी आंखों में देखा। इस लम्हे अफगन की जानिब देखते जाले को उसकी स्याह आंखों में ऐसे रंग नजर आए कि जिनको देख के वो दंग सी रह गई। वो रंग किसी खड़ूस बाज के अपनी सेक्रेटरी के लिए नहीं थे। वो रंग किसी मुंतकामाना मजाज अफगन आलम के जाले मीर के लिए नहीं थे। वो रंग इस
استہزادہ، تکبر، سرد پن، نفرت، ناپسندیدگی، بیزاری، شاطرانہ پن کے رنگ نہیں تھے، بلکہ یہ رنگ بہت خوبصورت تھے، اور محبت و عشق و عاشقی سے دور رہنے والی ظالم میر اس لمحے ان رنگوں کو سمجھ کے بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ ہمارا رشتہ کیسا ہے، اس پہ غور و فکر کرنے کی بجائے تم یہاں اپنے ہونے کے مقصد پہ غور کرو تو زیادہ بہتر نہیں ہوگا؟ آنکھوں میں چھائے تاثرات کے قطعی برعکس وہ گہرے لہجے میں بولا تو اس کی دھڑکنیں سست پڑی۔ اس نے بے ساختہ اس کے سینے پہ ہاتھ جمائے پیچھے ہونا چاہا تھا، جب نہ جانے کیوں وہ واپس اس کے سینے سے لگ دی، اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی دل فریبی سے مسکرائی۔ آپ مطلب سمجھنا چاہتے تھے نا، تو میں مطلب سمجھا دیتی ہوں، وہ دل نواز لہجے میں بولتی، اس کی آنکھوں کی الجھی تاثرات کو نظر انداز کرتی، اپنے دل کی غیر ہوتی حالت کو نظر انداز کیے اس کے پیروں پہ اپنی پیر جماتی، اگلے ہی پل اپنے ہونٹ اس کے ہونٹوں پہ جما گئی۔ اس کی اس غیر متوقع حرکت پہ جہاں اس کا وجود پل بھر کے لیے ساکت ہو گیا، وہیں دروازے بیچوں بیچ کھڑی انیہ شیرازی کھڑے کھڑے جیسے بھری بھری بھربھری ریت کی مانند ڈھہ گئی۔ اس کے ہونٹوں کو ہولے سے چھو کے جیسے ہی اس نے اسے دور ہونا چاہا تو افغان کے مضبوط بازو اور اس کی بڑھتی شدت نے ایسا کرنے سے روک دیا۔ انیہ شیرازی کو اپنی تئیں سزا دینے کے لیے وہ جو اپنی عادت کے برعکس اس کے نزدیک ہوتی ایسی بے باک حرکت کی مرتکب ٹھہری تھی، اس کے جواب میں اس کی ایسی جنون خیزی پہ وہ جیسے چکرا سی گئی۔ ان دونوں کو یوں ایک دوسرے میں مگن دے کے راکھ ہوتی انیہ ایک دم سے چلا اٹھی۔ افغان اس کی دھاڑ پہ اس پہ جھکا، افغان حیرانگی سے سیدھا ہوا اور اسے یوں ہی باہوں میں جکڑے پیچھے کو پلٹا تو وہاں بھپری کھڑی انیہ کو دیکھ کے اسے کچھ لمحے قبل زالے کی گئی دیدہ دلیری یاد آئی۔ اس نے انیہ کو ایک نظر دیکھ کے گہری نگاہ نیم وہاں ہونٹوں کے ساتھ سرخ چہرہ لیے کھڑی سالے پہ ڈالی تو وہ شرمندہ سی ہوتی نظریں جھکا گئی۔ افغان تم اس لڑکی کے ساتھ صدمے کی شدت سے وہ کچھ بول بھی نہیں پا رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پہ افغان نے گہرا سانس بھر کے خود کو تحمل مزاجی کی تلقین کی۔ کیسی ہو انیہ، اور کب آئی تم؟ وہ اس کی بات پہ نظر انداز کرتی خلاف معمول نرم لہجے میں بولا تھا، کیونکہ وہ اس وقت اس کے گھر میں کھڑی تھی۔ تب آئی تھی جب تم اس کے ساتھ گلچھڑے اڑانے میں مصروف تھے، وہ بدلہجائی سے چیختی ہوئی بولی تو افغان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ بیہیو یور لینگویج انیہ، اس نے سرد لہجے میں اسے ٹوکا، لیکن وہ اثر لیے بنا خونخوار تیوروں کے ساتھ آگے بڑھی اور ان دونوں کے سامنے جا رکی۔ میری لینگویج کو گولی مارو افغان، تم آج ایک فیصلہ کرو کہ تمہیں یہ لڑکی اپنی زندگی میں چاہیے یا پھر میں۔ وہ اونچی آواز میں بولی تو اس کی اس بات پہ زالے کے دل کو جیسے کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا تھا، جبکہ اس فضول شرط پہ افغان کی پیشانی شکن آلود ہوئی تھی۔ شیر افغان کسی کی فضول شرطوں پہ اپنی زندگی کے فیصلے نہیں کیا کرتا، اس نے سرد لہجے میں جواب دیا تو زالے نے نہ جانے کس احساس کے تحت اس کی جانب دیکھا، لیکن وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھا، بلکہ وہ سامنے کھڑی انیہ کو گھور رہا تھا۔ لیکن آج تمہیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا شیر، تمہیں میرے ساتھ چاہیے یا اس لڑکی کا؟ وہ فیصلہ کن انداز میں بغیر ڈرے ڈٹی کھڑی تھی، جبکہ زالے کو اب اس صورتحال سے بے چینی ہونے لگی۔ سر میں چلتی ہوں، وہ ہولے سے منمناتی اس کا ہاتھ اپنے گرد سے ہٹانے لگی تو اس کی بات پہ انیہ کو بھی تنگے لگے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میری ذات میں آگ لگانے کے بعد یہی رکو اور تماشا دیکھو اب۔ وہ افغان سے تھوڑا فاصلے پہ ہوتی زالے کا ہاتھ بے دردی سے پکڑ کے اسے بیڈ کی جانب دھکا دیتی ہوئی بدتمیزی سے گویا ہوئی تو اس کے اچانک حملے پہ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور سر کے بل پیچھے بیڈ پہ جا گری۔ ماں، نرم بیڈ اگرچہ نقصان دہ نہیں تھا، لیکن اس کی حالت سر کے پچھلی حالت پہ ہلکی سی ضرب بھی برداشت کرنے کی اہل نہیں تھی۔ تبھی وہ درد کی شدت سے بے اختیار سسکی۔ زالے اسے یوں دیکھ کے وہ ایک دم سے اس کی جانب لپکا، جبکہ انیہ لپک کے اس کے راستے میں آئی۔ وہ جو پہلے ہی اس کی حالت دیکھ کے شعلوں میں گر چکا تھا، انیہ کے راستہ روکنے پہ جیسے وہ خود سے کنٹرول کھو گیا۔ ہمت کیسی ہوئی تمہاری میری بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے کی؟ اس کے دونوں بازوؤں کو اپنے گرفت میں جکڑتا وہ اسے سختی سے دیوار کی جانب دھکیلتا بھبرے شیر کی مانند دھاڑا تو در و دیوار اس کی گونج سے جیسے تھرا اٹھے۔ افغان، اس کے ایسے رد عمل پہ انیہ نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا، جو اسی لمحے بہت پرایا اور پہنچ سے دور لگ رہا تھا۔ نام مت لو میرا اپنی زبان سے، میرے ہی کمرے میں کھڑی تو مجھے اپنی انگلیوں پہ نچانے کا پلان بناتی، یہ کیوں بھول گئی کہ مجھے اپنی انگلیوں پہ نچانا آسان کام نہیں ہے؟ اسے دیوار سے لگائے وہ اس کے نزدیک پھر سے گرجا تو اس کی دہشت سے کانپ اٹھی، جبکہ دونوں ہاتھوں میں سر کو تھامے بیٹھی زالے اس کی اونچی آواز کے باعث سر میں اٹھتی ٹھیسوں کو برداشت کرنے کی بمشکل صحیح کر رہی تھی۔ تمہیں فیصلہ چاہیے تھا نا میرا، تو کل انتظار کرنا میرے فیصلے کا، اور ابھی کے لیے چلی جاؤ یہاں سے، ورنہ میں ہر لحاظ بھول بیٹھوں گا۔ اس کے بازو ایک جھٹکے سے چھوڑتا وہ پلٹتے ہوئے بیڈ کے جانب لپکا تو اس کی بے قراری دیکھ کے وہ سرتاپا جھلس گئی۔
اس لڑکی کے لیے تم نے میرے ساتھ ایسے جانور جیسے سلوک کیا نا، تو مجھے قسم ہے تمہاری کہ اس لڑکی کا وہ حال کروں گی کہ تم اسے پھر تھوکنا بھی گوارا نہ کرو گے۔ وہ زہر خوند نگاہوں سے ان دونوں کو گھورتے دروازے کی جانب بڑھی، جہاں سے مسز فرحان اندر داخل ہو رہی تھی، لیکن وہ انہیں مکمل نظر انداز کرتی تھپ تھپ کرتی وہاں سے نکل گئی۔ افغان کی انیا کو کیا ہوا اور یہ زالے کو کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی؟ وہ جو انیا کے گیلے چہرے اور ایسے انداز پہ متعجب سی آگے بڑھی، بیٹے کو گھٹنے موڑے بیٹھے بیڈ پہ زالے کے نزدیک بیٹھے دیکھ کے پریشان ہو گئی۔ ماما ڈیڈ کو کال کریں پلیز جلدی۔ وہ ماں کے سوالوں کے جواب دیے بغیر پریشانی سے نہیں کہتا زالے کو باہوں میں بھرنے لگا، کیونکہ وہ اب رفتہ رفتہ اپنے حواس کھو رہی تھی۔ اللہ ماں، درد! اس کے نازک مگر خشک ہوتے ہونٹوں سے فقط یہی ٹوٹتے الفاظ نکل رہے تھے جو اس جیسے پتھر دل شخص کا بھی سینہ شک کر رہے تھے۔ زالس نے بہت نرمی کے ساتھ اسے باہوں میں بھرتا اپنے سینے سے لگا گیا تو اس کے نرم لمس پہ بکھرتے ہوئے اس کے سینے سے لگی شدتوں سے رو دی۔ مجھے بہت درد ہو رہی ہے، وہ تکلیف زدہ لہجے میں بولتی، اس کے کھلے گرے بام میں چہرہ چھپاتی شاید درد کے احساس کو کم کرنے لگی، جبکہ اس کے لہجے کی کسک پہ وہ اگلے ہی پالی سے بازو میں اٹھاتا باہر کی جانب لبکا اس کے بازو میں مقید وہ اس کے سینے سے لگی اب رفتہ رفتہ اپنے حواس کھوتی اس کے کالر پہ گرفت ڈھیلی کر گئی تھی۔ تجھے سوچ کر، تجھے چاہ کر میرے ہم نشیں یہ یقین ہوا، تو ہی منزلوں کا سراغ ہے، تو ہی تیرگی میں چراغ ہے تو ہی وہی جس کے لیے ہوں میں، میری زندگی، میری شاعری، میرا دن بھی، شام بھی، رات بھی، میری خاموشی، میری بات بھی، تیرے بن جو گزری گزر گئی، بھلا اس کا کوئی شمار کیوں، میری زندگی تیرے ساتھ ہے، تیرا پیار میری حیات ہے۔ عاطف سعید۔ وہ کل فنکشن میں پہننے کے لیے اپنا ڈریس سلیکٹ کر رہی تھی جب اس کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس نے بے ساختہ وقت دیکھا تو یہ وقت شیر عالم یا اس کے گھر والوں کی کال کا نہیں تھا۔ اس وقت ایک ہی شخص کال کرتا تھا اور یہ اس کا گزشتہ کچھ دنوں سے معمول تھا، وہ چاہے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح لیکن اسے کال ضرور کرتا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل کے ساتھ آگے بڑھ کے کال پک کی تو اس کی گمبھیر آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ السلام علیکم۔ اس کی خوبصورت آواز پہ اس نے مدھر بھرے انداز میں واپسی سلامتی بھیجی تو حال احوال دریافت کرنے کے بعد وہ اپنا مخصوص انداز میں گویا ہوا۔ آ رہی ہیں آپ کل فنکشن پہ؟ اس کے استفسار پہ اس کی نظر بیڈ پہ پڑے اپنے نیوی بلو کلر کے ڈریس پہ پڑی تو اس نے ہونٹ کا کونا دانتوں میں دباتے ہوئے آہستگی سے جواب دیا، جی۔ اس کے مختصر جواب پہ وہ گہری سانس بھر کے رہ گئی۔ میں نے آپ کی لالا سے بات کی تھی۔ اس کے اگلے انکشاف پہ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹتے چھوٹتے بچا۔ لالا سے؟ شیر عالم کے غصے کا سوچ کے اس کے دل جیسے بند ہونے لگا۔ جی آپ نے ہی تو کہا تھا۔ اس نے جواباً سادگی کا مظاہرہ کیا تو وہ چپ سی ہو گئی۔ لالا نے کچھ کہا تو نہیں؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی، کیونکہ وہ لالا کے جلالی روپ سے بہت خائف تھی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس اتنا کہا ہے کہ انسانوں کی طرح اپنے گھر والوں کو بھیجو اور میری بہن کو تکلیف دینے کی کوشش کی تو زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ اس نے بہت سکون کے ساتھ اس کے کہے الفاظ من و عن اس کے سامنے دہرائے تو اس کے انداز پہ اسے ہنسی آ گئی۔ آنسا زرشالِ عالم، آپ کا بھائی آپ کے ہونے والے شوہر کو زندہ زمین میں گاڑنے کی دھمکی دے رہا ہے اور آپ ہنس رہی ہیں۔ اس کی مترنم ہنسی کو اپنی سماعتوں میں جذب کرتا وہ بظاہر پرتعاسف لہجے میں گویا ہوا تو اس کے چہرے پہ گلال سا بکھر گیا۔ جی کیونکہ مجھے یقین ہے کہ آپ ایسی نوبت ہی نہیں آنے دیں گے کہ لالا اس حد تک پہنچے۔ نہایت دل فریب اور خاص انداز میں اس کی ذات کو معتبر کرتی اس کے دل کے نہا خانوں میں جیسے گھستی چلی گئی۔ واقعی انمول ہے زرشالے، اس نے اپنے الفاظ پھر سے دہرائے تو اس کے جذبات کی شدت محسوس کرتی محبوبیہ سے ہنس دی۔ وہ ساکت سی پھیلی بے یقین نگاہوں سے اسے تک رہی تھی جو اس کا ہاتھ پکڑے اپنے ماتھے پہ رکھ رہا تھا۔ تم نے ابھی مجھے کیا کہا؟ اس کے خوبصورت ہونٹوں سے سرسراتے ہوئے انداز میں نکلا تو اس نے آنکھیں کھول کے ایک نظر اسے دیکھا جو اس کے نزدیک بیٹھی اسے ہی تک رہی تھی۔ میرا سر دبائیں، اس نے ہاتھ پہ زور دیتے ہوئے بوجھل لہجے میں کہا تو وہ اس کی گرفت سے اپنا ہاتھ کھینچتے ہوئے چیخ پڑ اٹھی، یہ نہیں، اس کے بعد تم نے مجھے کیا بولا؟ اس کے سینے میں اس لمحے پکڑ دھکڑ چل رہی تھی جبکہ اس انداز پہ وہ آنکھیں کھولتا اسے دیکھنے لگا جو اس کی ایک لمحے کی بے اختیاری پہ مر مٹنے کو تیار ہو چکی تھی۔ مجھے، اس نے گلا کھنکارتے ہوئے کچھ کہنا چاہا جب وہ ایک دفعہ پھر سے چیخ اٹھی، خدا کے لیے کوئی لفاظی کرنے کی بجائے ایک دفعہ پھر سے دہراؤ کہ تم نے مجھے کیا کہا۔ وہ جیسے بے بسی سے گویا ہوئی تو وہ جیسے ہارے ہوئے انداز میں اسے دیکھتا نظریں جھکا گیا۔ زرشالے، اس کے پھر سے بولنے پہ وہ جیسے ہل سے گئی۔ ہاسپٹل میں یا اس سارے علاقے میں اسے ہر کوئی زرشے کے نام سے جانتا تھا، ایسے میں اس شخص کا اس نام سے پکارنا اسے جو اشارہ دے رہا تھا وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔
لیکن آج اسے ہمت کرنی تھی، آج اسے آر یا پار کرنا تھا۔ اس نے ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھایا تو وہ جیسے تڑپ اٹھا۔ پلیز! اس نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ اس کے روکنے پہ سرخ انگارہ نگاہوں اس کے چہرے پہ گاڑتی بے تاثر لہجے میں گویا ہوئی، تم نے کہا نا کہ گنڈوں کے ساتھ عزت اور جان دونوں جانے کا اندیشہ ہے، تو یوں سمجھو دونوں اپنے ہاتھوں سے دینے لگی ہوں، اس لیے مجھے مت روکو۔ اس کے بے حد نزدیک بیٹھنے اور میز پہ رکھے پسٹل کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی تو وہ مزید کچھ نہ کہہ سکا، جبکہ وہ کانپتا ہوا ہاتھ اس کے چہرے کی جانب بڑھاتی دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ یہ وہ ہرگز نہ ہو۔ لیکن جیسے اس کا ہاتھ اس کے چہرے پہ ٹکے رومال کو سرکانے لگا، ویسے اس کی آنکھوں کی پتلیاں سائز میں بڑی ہوتی چلی گئی۔ بالاج اس کے ہونٹوں سے بے آواز سرگوشی نکلی جو ارد گرد کی ہر شے کو گویا ساکت کر گئی تھی۔ چل پیر سائیں کوئی آیت پھونک، کوئی ایسا اسم اعظم پڑھ، وہ آنکھیں میری ہو جائیں، کوئی صوم و صلاۃ درود بتا کہ وجد وجود میں آ جائے، کوئی تسبیح ہو، کوئی چلہ ہو، کوئی ورد بتا وہ آن ملے، مجھے جینے کا سامان ملے، گر نہیں تو میری عرضی مان، مجھے مانگنے کا ہی ڈھنگ سکھا کہ اشک بہیں میرے سجدوں میں اور ہونٹ تھرا تھر کانپیں، بس میری خام اشک کو بھید ملے، کوئی حرف ادا نہ ہو لیکن میری ہر ایک آہ کا شور وہاں سر عرش مچے، میرے اشکوں میں کوئی رنگ ملا، میرے خالی پن میں پھول کھلا، مجھے یاد ملا سرکار ملا، اے مالک ملک کے شاہ سائیں، مجھے اور نہ کوئی چاہ سائیں، میری عرضی مان نہ خالی موڑ، مجھے مان بہت میرا مان نہ توڑ، چل پیر سائیں کوئی آیت پھونک، کوئی اسم اعظم ایسا پڑھ، وہ آنکھیں میری ہو جائیں۔ ویری نائس۔ ایمرجنسی وارڈ کے دروازے کے سامنے کھڑا وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ شیشے پار کا منظر دیکھ رہا تھا، جہاں وہ بہت سی مشینوں میں جکڑی اس کے دل کو تکلیف دے رہی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے پاس ڈھیر سارا پیسہ اور میں ورلڈ ٹور کروں، میں دنیا کا ہر رنگ دیکھوں، اسے محسوس کروں۔ بارش میں بھیگتی وہ چہکتے ہوئے بول رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں لہجے کی اس چہکار کے باوجود اس سمے اس کے چہرے پہ ایک یسمزدگی سی چھائی ہوئی تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں خدا سے اپنی زندگی کے چند پل ادھار مانگوں اور اسے کہوں کہ میری خواہشات پوری ہونے تک وہ مجھے زندہ رکھے۔ اب کے چہکتے لہجے میں ایک یاسیت اور حسرت سی ٹپکی۔ وہ جو وہاں بیٹھا بہت بیزاری کے ساتھ اپنے کلائنٹ کا انتظار کر رہا تھا، وہ لاشعوری سے طور پہ ریسٹورنٹ کے شیشے کے پار دکھائی دیتی اس لڑکی کی جانب متوجہ ہو چکا تھا جو بارش کے شور میں بلند آوازوں میں بولتی ساتھ کھڑی لڑکی سے باتیں کر رہی تھی۔ وہ بے خیالی میں اسے ہی دیکھ رہا تھا جو اپنی دوست سے باتوں میں مصروف تھی، لیکن یک لخت اس نے اسے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کے نیچے بیٹھتے دیکھا تو وہ کافی حیران ہوا۔ یار رونا آ رہا ہے ان کی سچویشن پہ۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس سب کی وجہ جان پاتا، اس کے دوست نے چلا کے ایک ٹیکسی روکی اور وہ اسی لیے وہاں سے جا چکی تھی۔ افغان وہ اپنی سوچوں میں گم کھڑا تھا جب فرحان صاحب نے اس کے کندھے پہ اپنا بھاری ہاتھ رکھا۔ ڈونٹ وری، ہم نے سب ٹیسٹس نیسری سے کیے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھو، امید ہے کہ کچھ بہتری کی صورت نکل آئے گی۔ انہوں نے اسے کھوکھلی امید دینی چاہی، لیکن وہ بنا کچھ کہے سارا اس بات میں ہلاتا منتشا اور مسز جوزف کی طرح متوجہ ہوا جو کچھ دیر قبل وہاں پہنچی تھی۔ آپ لوگوں وہاں اس روم میں جا کے کچھ دیر ریسٹ کریں، میں ہوں ابھی یہاں۔ اس کے سنجیدہ انداز پہ وہ چاہنے کے باوجود بھی انکار نہ کر سکی اور روم کی جانب بڑھ گئی۔ اوئے ہوئے! جبکہ وہ اب واپس شیشے کے پار نظر آنے والے منظر کو دیکھنے لگا۔ میں جینا چاہتی ہوں سر۔ اس کے کانوں میں ایک تکلیف دہ اور بھیگی سی سرگوشی گونجی تو سینے میں گھٹن بڑھتی چلی گئی۔ ہائے ہائے، کیا ہو گیا ظالمیر کو، اتنی چلبلی سی لڑکی۔ چلیے دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں۔ چینل کو پلیز سبسکرائب کیا کریں، ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کیے بغیر آپ نے نہیں جانا۔ ملتے ہیں نیکسٹ پارٹ میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ، ٹاٹا، بائے بائے۔